सरसराहट की अजीब सी आवाज़ें उमरो यार को उस जगह सुनाई दे रही थीं। इस सरसराहट को उमरो यार अच्छी तरह से पहचानता था। वो ऐसी आवाज़ें थीं जैसे वहाँ सैकड़ों जहरीले बिच्छू चल रहे हों। उमरो यार को अचानक होश आ गया था और होश में आते ही इसने खौफनाक आवाज़ें सुनी थीं। खुद को इस कदर तारीकी में बंधा हुआ महसूस करके इसके दिल में बेपनाह खौफ उभर आया था। मगर इस वक्त उसे वहाँ हर तरफ अजीब सी बू फैलती हुई महसूस हुई। अजीब सी बू थी वो, जिसे ना बदबू कहा जा सकता था ना खुशबू। उमरो यार ने इस बू को पहली बार महसूस किया था। बू तेज से तेज होती जा रही थी और सरसराहट की आवाज़ों में जैसे कमी होने लगी थी। इसके साथ ही उमरो यार ने तारीकी में अजीब सा सुरख सुरख गुबार भी देखा था। उसे अपने हर तरफ मौत रक्स करती हुई मालूम हो रही थी। मैं उमरो यार जंबील के मुहाफिज बोने कासूस बोने को हुक्म देता हूँ कि वो जंबील से बाहर आए और ना सिर्फ मुझे इन बंदिशों से आज़ाद कराए बल्कि यहाँ हर तरफ फैले हुए बिच्छुओं को भी ख़त्म कर दे। उमरो यार ने जंबील की तरफ देखते हुए तेज लहजे में कहा। कासूस बोना जंबील का मुहाफिज बोना था जो हमेशा गैबी हालत में रहता था। यही बोना जंबील में उमरू के हुक्म से हर चीज़ गायब करता था और उमरू के मांगने पर उसे बर वक़्त मुहैया करता था। जंबील का मुंह खोले बगैर उमरो यार जब चाहे इसको अपनी मदद के लिए पुकार सकता था और उमरू को मौत के मुंह से ऐन उस वक़्त निकाल लेता था जबकि उमरू की मौत यकीनी हो चुकी होती थी। और जब उमरो यार उसे पुकारता था तो उसी वक़्त जंबील से बाहर आ गया। उमरो यार ने अपनी बगल से एक छोटे से वजूद को टकराते महसूस किया। फिर अचानक उमरो यार के जहन पर बंधी हुई जंजीरें खुलती चली गईं। जंजीरों से आज़ाद होते ही उमरो यार जल्दी से उठ बैठा और तारीकी में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। कहीं मैं सचमुच मर तो नहीं गया? इस कदर तारीकी, ये तो सचमुच कोई कब्र ही मालूम होती है। वो बड़बड़ाने लगा। फिर इसकी नज़र एक पड़े हुए सुरख अंगारे पर पड़ी। उमरू ने गौर से देखा, वो सुरख रंग का कोई मोती था जिसकी धुंधली सुर्खी हल्के हल्के धुएं की शक्ल में निकल कर वहां फैल रही थी। उमरो यार ने हाथ बढ़ाकर इसको उठाना चाहा। उसी वक्त जंबील का मुहाफिज बोना चीख कर इससे मुखातिब हुआ। नहीं उमरो यार, ये सिर्फ खुशबू वाला सरबाग मोती है, इसे मत उठाना। यहाँ दीवारों और ज़मीन पर नीचे हर तरफ सैकड़ों नहीं हज़ारों जहरीले स्याह बिच्छू भरे हुए हैं, जो जहरीले भी हैं और गोश्तखोर भी। इस सुरख मोती की सुरख बू की वजह से वो यहाँ से भाग गए हैं। अगर तुमने मोती उठा लिया तो सुरख बू ख़त्म हो जाएगी और सारी कब्र फिर इन स्याह बिच्छुओं से भर जाएगी और एक लम्हे से भी कम वक्फे में तुम्हारी हड्डियां तक खा जाएंगे। मुहाफिज बोने ने चीख कर कहा और उमरो यार का मोती की तरफ बढ़ता हुआ हाथ रुक गया। स्याह बिच्छुओं के बारे में सुनकर इसके चेहरे पर बेपनाह खौफ उभर आया था। इसने जंबीर से चिराग मोती निकाल कर वहां रोशनी की और खुद को चारों तरफ बंद तंगो तारीख जगह पर पाकर परेशान हो गया, जिसमें हर तरफ सुराख ही सुराख नजर आ रहे थे और इन सुराखों में हलचल और सरसराहट महसूस हो रही थी। कब्र, ये तो वाकई मुझे कब्र मालूम होती है। क्या मैं मर गया हूँ और मुझे इस कब्र में लाकर दफना दिया गया है? उमरू ने घबराहट ज़दा अंदाज में गैबी मुहाफिज बोने से पूछा। ये कब्र जरूर है उमरो यार, मगर अभी तुम मरे नहीं बल्कि जिंदा हो। शहनशाह फराज साहब ने तुम्हें तलिस्मी पंजे की मदद से गिरफ्तार करके यहाँ फिंकवाया था और तुम्हें मारने के लिए तुम पर स्याह जहरीली बिच्छू छोड़ दिए थे ताकि तुम ख़त्म हो जाओ। मगर मलका हैर जादू ने तुम्हें बचाने के लिए जाते जाते सुरखबू वाला सरबाग मोती यहाँ डाल दिया, जिसकी सुरखबू से यहाँ फैलते ही जहरीले बिच्छू वापस अपने सुराखों में चले गए। गैबी मुहाफिज बोने ने बताया और उमरो यार हैरान रह गया। ये सुरख मोती मलका हैरत ने मुझे बचाने के लिए यहाँ फेंका था? ये क्या कह रहे हो? मलका हैरत जादू तो शहनशाह फराज साहब से बढ़कर मेरी जान की दुश्मन है। इसे भला क्या ज़रूरत है कि वो मुझे मौत के मुंह से बचाती? उमरो यार की हैरत दीदनी थी। इन सवालों का जवाब तुम्हें सुनहरी तख्तियाँ बोलने वाली गुड़िया ही दे सकती है। मुझे तो तुमने जिस काम के लिए बुलाया था वो मैंने पूरा कर दिया। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। मैं जंबील में वापस जा रहा हूँ, बोने ने कहा और फिर एक लम्हे के लिए जंबील वजनी हुई और यकदम हल्की हो गई। शायद बोना जंबील में वापस चला गया था। उमरो यार चंद लम्हे हैरत भरे अंदाज में सोचता रहा। फिर इसने जंबील से बोलने वाली गुड़िया निकाल ली। बोलने वाली गुड़िया, मुझे बताया जाए कि ये क्या इसरार है? अफरा साहब मुझे गिरफ्तार करके मौत के कब्र में फेंकता है और मेरी हिलाकत के लिए कब्र में स्याह बिच्छू छोड़ देता है और मलका हैर जादू मेरी जान बचाने के लिए यहाँ सुरखबू वाला सरबाग मोती फेंक देती है कि स्याह बिच्छू मुझे नुकसान ना पहुँचाएं। क्या वाकई ये सच है? अगर सच है तो मैं इसे कैसे मान लूँ? मलका अपने इतने बड़े दुश्मन पर इस कदर मेहरबान क्यों कर हुई? उमरू ने बोलने वाली गुड़िया की तरफ देखते हुए पूछा। उसी वक्त गुड़िया की आंखें खुल गईं जैसे इसमें जान सी पड़ गई थी। उमरो यार को जो बताया गया है वो सच है और उमरो यार को मजीद बताया जाता है कि मलका हैर जादू इस पर मेहरबान नहीं हुई बल्कि इसने अपनी बेटी के लिए तुम्हें बचाया है। इसकी बेटी शहजादी ससान जादू जो तुम्हें अपने जादू तिस्मात में हलाक करना चाहती है और इस मकसद के लिए इसने एक जादू महल और तिलसम शाह शक्ल बनाया है। अगर तुम यहाँ हलाक हो जाते हो तो शहजादी ससान जादू का बनाया हुआ तिलसम खुद इसके लिए ख़तरनाक हो जाता।
کیونکہ تلسم عمر یار کی موت کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ عمر یار اگر یہاں مار دیا جاتا یا مر جاتا اور وہ کسی طرح ان طلسمات میں نہ پہنچتا تو تلسم قائم کرنے والا خود ان طلسمات کا شکار ہو کر ہلاک ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ملکہ جادو نے تمہیں نہیں، اصل میں اپنی بیٹی کو مرنے سے بچایا ہے، بولنے والی گڑیا نے بتایا، اور عمر یار یوں سر ہلانے لگا جیسے اسے ساری بات سمجھ میں آ گئی ہو۔ بولنے والی گڑیا، مجھے بتایا جائے کہ شہزادی سسان جادو اس وقت کہاں ہے، اور اس نے میری ہلاکت کے لیے جو تلسم بنائے ہیں وہ کیا ہیں؟ ان طلسمات میں مجھے جانے سے کیا فائدہ اور کیا نقصان پہنچ سکتا ہے؟ اس کے علاوہ میں کاکوش جادوگر کی تلاش میں یہاں آیا تھا، اس تک پہنچنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ عمرو نے بولنے والی گڑیا سے پھر پوچھا۔ خواجہ عمرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ ملکہ جادو نے تمہارے زندہ ہونے کی خبر شہزادی سسان جادو تک پہنچا دی ہے، اور وہ تمہیں لینے کے لیے یہاں پہنچنے بھی والی ہے۔ تلسم سہ شکل تمہیں نقصان بھی پہنچا سکتا ہے اور فائدہ بھی۔ نقصان اس بات کا کہ اگر ان 3 طلسمات کو تم ختم نہ کر پائے تو طلسمات میں تم بھی ختم کیے جا سکتے ہو، اور فائدہ اس بات کا کہ شہزادی سسان جادو نے تمہارے لالچ کے پیش نظر اپنے جادو محل میں جادو نگری کے 1000 جادوگروں کا خزانہ رکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کاکوش جادوگر تک پہنچنے کے لیے تمہاری وہی ترکیب کامیاب ہو سکتی ہے جو تم نے سردار امیر حمزہ سے کہی تھی۔ بولنے والی گڑیا نے کہا، اور 1000 جادوگروں کے خزانوں کا سن کر عمرو یار کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ او تو یہ بات ہے، مگر تم نے ان طلسمات کی نوعیت نہیں بتائی؟ عمرو یار نے پوچھا، مگر اسی وقت ایک تیز گرگراہٹ کی آواز سنائی دی اور وہ بری طرح سے چونک اٹھا۔ او شہزادی سسان جادو شاید پہنچ گئی ہے۔ ٹھیک ہے بولنے والی گڑیا، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، عمرو نے جلدی سے کہا، اور بولنے والی گڑیا کو جلدی سے زنبیل میں ڈال لیا اور زنبیل سے کلیمہ یاری نکال کر کاندھوں پر ڈال لی۔ اسی لمحے روشنیاں سی چمکیوں ایک انتہائی حسین لڑکی اور دوسری انتہائی بدصورت اور سیاہ لڑکی وہاں نمودار ہوئیں۔ حسین ترین لڑکی کو دیکھتے ہی عمرو یار اسے پہچان گیا کہ وہ شہزادی سسان جادو ہے، مگر دوسری بدصورت لڑکی وہ شاید شہزادی سسان جادو کی کنیز تھی۔ وہ دونوں نمودار ہو کر ادھر ادھر حیرت سے دیکھنے لگیں۔ عمرو نے چراغ موتی زنبیل میں ڈال لیا تھا جس سے وہاں پھر تاریکی ہو گئی تھی، مگر جیسے ہی وہ دونوں وہاں نمودار ہوئیں وہاں پھر روشنی ہو گئی تھی۔ یہ کیا؟ عمرو یار کہاں ہے؟ ملکہ امی حضور نے تو کہا تھا کہ عمرو یار زندہ ہے اور سیاہ بچھوؤں نے اسے نہیں کھایا، مگر یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ بچھو اور نہ ہی عمرو یار۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ سیاہ بچھوؤں نے عمرو یار کو چٹ کر لیا ہو اور واپس اپنے سوراخوں میں چلے گئے ہوں؟ شہزادی سسان جادو نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پریشانی کے عالم میں کہا، نہیں شہزادی صاحبہ، ایسا ممکن ہی نہیں۔ سرخ سرباگ موتی اور سرخ خوشبو کی موجودگی میں سیاہ بچھو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹھہر سکتے۔ ملکہ عالیہ نے سچ کہا تھا، وہ دیکھیے ان کا پھینکا ہوا سرخ سرباگ موتی وہ پڑا ہے۔ بس صورت سیاہ لڑکی نے ایک طرف پڑے ہوئے سرخ موتی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو پھر عمرو یار کہاں گیا؟ موت قبر چاروں طرف سے بند ہے، وہ کوئی جادوگر تو نہیں ہے کہ موت قبر سے نکل جائے، یا تو اسے واقعی سیاہ بچھو کھا گئے ہیں یا پھر قبر کی زمین اسے نگل گئی ہے۔ اب کیا ہوگا سیاہ رخ؟ ہم تو سچ مچ عذاب میں مبتلا ہو کر رہ گئے ہیں۔ شہزادی سسان جادو کے لہجے میں بے پناہ پریشانی اور خوف تھا۔ آئیے جادو محل میں چلتے ہیں اور وہاں ملکہ عالیہ سے جا کر پوچھتے ہیں، شاید وہ ہماری کچھ مدد کر سکیں۔ بدصورت کنیز سیاہ رخ نے کہا، اور شہزادی سسان جادو نے سر ہلا دیا۔ عمرو یار نے کچھ سوچ کر جلدی سے زمین پر پڑا ہوا سرخ موتی اٹھا لیا اور لپک کر شہزادی سسان جادو کے لباس کا ایک حصہ پکڑ لیا۔ اسی لمحے شہزادی سسان اور کنیز وہاں سے غائب ہو گئیں۔ عمرو یار نے چونکہ شہزادی سسان جادو کے لباس کا سرا پکڑا ہوا تھا، اسی لیے وہ بھی ان کے ساتھ وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ شہزادی سسان جادو کے ساتھ غائب ہو کر ان کے جادو محل میں پہنچ جائے گا اور طلسمات سے گزرے بغیر جادو محل میں جا کر 1000 جادوگروں کا خزانہ حاصل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ طلسمات چونکہ خاص طور پر اس کے نام پر قائم کیے گئے تھے، اسی لیے شہزادی سسان جادو اپنی کنیز کے ہمراہ جادو محل میں نمودار ہوئی۔ عمرو یار کو اچانک ایک زوردار جھٹکا لگا، اس کے ہاتھ سے شہزادی سسان جادو کا دامن چھوٹ گیا اور اسے یوں لگا جیسے کسی نے پکڑ کر اسے پوری قوت سے اوپر کی جانب اچھال دیا ہو۔ کافی بلندی پر جا کر عمرو یار خود کو نیچے گرتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے مکمل تاریکی چھائی ہوئی تھی اور وہ جیسے 1000 فٹ کی بلندی سے نہایت سرعت کے ساتھ نیچے گرتا چلا جا رہا تھا۔ اسی طرح ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے اس کے منہ سے مسلسل چیخیں خارج ہو رہی تھیں۔ پھر وہ اچانک دھپ سے کسی نرم اور گدیلی جگہ پر آ گرا، ساتھ اس کی آنکھوں کے سامنے چھائی ہوئی تاریکی دور ہو گئی۔ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ اس وقت ایک نہایت خوبصورت باغ میں پڑا تھا جہاں ہر طرف زرد اور سرخ رنگ کے پھول موجود تھے، بڑے بڑے درخت جن پر پرندے چہکتے اور ادھر ادھر اڑتے پھر رہے تھے۔ پورے باغ میں عجیب مسحور کن خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ عمرو یار جس جگہ گرا تھا وہ زمین ہی تھی، مگر حیرانی کی بات تھی کہ اس قدر بلندی سے گرنے کے باوجود عمرو یار کو ذرا بھی چوٹ نہیں آئی تھی۔ وہ زمین پر اس طرح گرا تھا جیسے زمین بے حد نرم اور گدیلی ہو۔ یا میرے خدا، یہ میں کہاں آ گیا ہوں؟ یہ کس کا باغ ہے اور میں یہاں کیسے آ گیا؟ میں تو شہزادی سسان کے ساتھ اس کے جادو محل میں جانا چاہتا تھا۔
उमरो यार ने उठकर अपने कपड़े झाड़ते हुए इधर उधर देखकर हैरत भरे लहजे में कहा और फिर इधर उधर देखने लगा। रुक जाओ, कौन हो तुम और तिलस्म बाग में क्या लेने आए हो? अचानक एक कड़कती हुई आवाज आई और उमरू बुखलाकर उस तरफ देखने लगा जहां से आवाज आई थी। इसने देखा कि इसके सामने एक लंबा तड़ंगा और निहायत खौफनाक शक्ल वाला जादूगर खड़ा था, जिसके सर के बाल बेतहाशा बड़े हुए थे। इसने स्याह रंग का लिबास पहन रखा था और सीने पर सफेद इंसानी खोपड़ियां बनी हुई थीं। वो इसकी जानिब निहायत कहर अंगेज निगाहों से घूर रहा था। मैं उमरू ने बुखलाकर अपनी तरफ देखा और चौंक पड़ा। वो शहजादी ससान जादू के बेस में था, मगर अब जैसे खुद ब खुद इसके जिस्म से रोगन यारी उतर गया था और उसका लिबास भी तब्दील हो गया था और वो उस वक्त अपनी शक्ल और असल लिबास में था। हाँ, तुम लोमड़ी की औलाद, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। स्याह लिबास वाले जादूगर ने इसके करीब आते हुए गसीले लहजे में कहा। लोमड़ी की औलाद? मगर मैं तो इंसान हूँ और इंसान ही की औलाद हूँ भाई साहेब। आप मुझे लोमड़ी की औलाद क्यों कह रहे हैं? उमरों ने जल्दी से कहा। तुम्हारी शक्ल लोमड़ियों से मिलती जुलती है और तुम्हारी आंखों में भी लोमड़ियों जैसी अय्यारी और मक्कारी की चमक नजर आ रही है, इसीलिए मैंने तुम्हें लोमड़ी की औलाद कहा था। कौन हो तुम और तिलस्म बाग में क्यों आए थे? इसने गसीले लहजे में पूछा। तिलस्म बाग? ओ, इसका मतलब है कि शहजादी ससान जादू ने मुझे अपने तिलस्मात में फेंक दिया है। तिलस्म बाग का सुनकर उमरो यार चौंका। शहजादी ससान जादू ने तुम्हें यहाँ फेंका है? ओ, कहीं तुम्हारा नाम उमरो यार तो नहीं? स्याह लिबास वाले जादूगर ने गालबन इसकी बड़बड़ाहट सुन ली थी। उमरो यार? नन नन नहीं जादूगरों के साले साहिब, मैं उमरो यार नहीं हूँ। उमरो यार तो मेरे बेटे के साले के चचा के ताया का नाम है। उमरू ने जल्दी से कहा। ये झूठ बोल रहा है जडाल जादूगर। यही उमरो यार है जिसकी हलाकत के लिए शहजादी ससान जादू ने तुम्हें यहाँ मुकर्रर कर रखा है। अचानक एक परिंदे की चहकती हुई आवाज़ सुनाई दी। उमर और जटाल जादूगर ने चौंक कर देखा। वो एक तोता था जो इनके सरों पर उड़ता फिर रहा था। अच्छा, तो तुम ही हो उमरो यार? मैं तो समझ रहा था कि उमरो यार किसी जिन या बला का नाम होगा, जिसके लिए शहजादी ससान जादू ने मुझे जादू नगरी से यहाँ खास तौर पर बुला कर लाई है। मगर तुम तो मेरे सामने एक मामूली से चूहे की भी हैसियत नहीं रखते और मेरे एक हाथ की मार हो। जटाल जादूगर ने उमर यार की तरफ देखते हुए खौफनाक लहजे में कहा। ये जो झूठ बोल रहा है, मैं तुम्हारे बड़े हुए बालों और तुम्हारी बदसूरत शक्ल की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं उमरो यार नहीं हूँ। उमरू ने घबराए हुए लहजे में अदाकारी करते हुए कहा। क्या कहा? मैं बदसूरत जादूगर हूँ? मैं तुम्हें बदसूरत दिखाई देता हूँ? मेरा नाम जटाल जादूगर है और जटाल जादूगर जादू नगरी का सबसे खूबसूरत और शेरों की ताकत रखने वाला जादूगर है, जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े जादूगर थर थर कांपने लगते हैं। जटाल जादूगर ने गजबनाक लहजे में कहा। इन्हें सर्दी लगती होगी, इसीलिए वो थर थर कांपते होंगे। उमरो यार ने जल्दी से कहा। सर्दी नहीं, वो मेरी ताकत से खौफ खाते हैं अहमक इंसान। मैं अब तक 20 जादूगरों की गर्दनें अपने हाथों से तोड़ चुका हूँ। इसने घबरा कर कहा। तो क्या तुम मेरी भी गर्दन तोड़ दोगे? उमरू ने घबरा कर जल्दी से अपनी गर्दन पकड़ ली। हाँ, तुम जैसे चूहे को मारकर इनाम में शहजादी ससान जादू मुझसे शादी करने वाली है। मुझे शहजादी ससान जादू की नादानी पर हंसी आ रही है कि उसने मेरे मुकाबले के लिए भेजा तो किसको? एक बूढ़े बदसूरत और बांस जैसे इंसान को। इसे तो चाहिए था कि मेरे मुकाबले पर तिलस्म होशरबा के बड़े बड़े जादूगरों को भेजती, जिनसे लड़ते हुए मेरे हाथ पांव भी खुल जाते। इसने कहा कि क्यों अब तुम्हारे हाथ पांव बंधे हुए हैं गटाल जादूगर? तो तुम मुझे मारकर शहजादी ससान जादू से शादी कर लोगे, मगर मेरा क्या होगा? मेरी तो अभी मंगनी भी नहीं हुई। मैं तो सोच रहा था कि मैं भी जल्द से जल्द शादी कर लूं और मैं भी दर्जन दो दर्जन बच्चों की माँ, ओ मेरा मतलब है बाप बन जाऊं। अगर तुमने मुझे मार दिया तो मेरे होने वाले सारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। उमरो यार बदस्तूर अहमकपन का मुजाहरा कर रहा था। इसने अपना एक हाथ गैर महसूस अंदाज में जंबील में डालना शुरू कर दिया था ताकि इसमें से तलवार हैदरी निकाल कर हाथ में ले ले और आगे बढ़कर एक झटके से जादूगर की गर्दन इसके तन से जुदा कर दे। मेरा नाम गटाल नहीं जटाल जादूगर है। अब तैयार हो जाओ कि मैं तुम्हें मारने आ रहा हूँ। अगर तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश है तो बता दो, शायद मैं पूरी कर दूँ। इसने कहा और साथ ही फजा में हाथ मारा और दूसरे लम्हे इसके हाथ में एक चमकती हुई और बड़े फल वाली तलवार आ गई। मेरी आखिरी ख्वाहिश? हाँ, मेरी आखिरी ख्वाहिश है तुम ऐसा करो कि अपने सारे कपड़े उतार दो और मेरे सामने रंबा संबा अफ्रीकी रक्स करना शुरू कर दो। मैंने आज तक किसी जादूगर को बेलिबास होकर अफ्रीकियों की तरह रंबा संबा नाचते नहीं देखा। उमरू ने हमाकत भरे लहजे में कहा। उस वक़्त तक वो जंबील में हाथ डाल चुका था और तलवार हैदरी का दस्ता इसके हाथ में आ गया था। बकवास मत करो, अपनी मौत को सामने देखकर शायद तुम्हारा दिमाग उलट गया है जो तुम इस कदर अहमकाना बातें कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जटाल जादूगर ने गसीले लहजे में कहा और तलवार लेकर उमरो यार की तरफ बढ़ा। इसने तलवार उठाकर पूरी कुव्वत से इस अंदाज से घुमाई जैसे एक ही वार में उमरो यार की गर्दन इसके तन से जुदा कर देगा। मगर उमरो यार फौरन झुक गया और जटाल जादूगर की तलवार
اس کے سر کے اوپر سے گزرتی چلی گئی۔ عمرو یار نے جکائی دیتے ہوئے اپنا سارا جسم موڑا اور دوسری طرف ہٹایا۔ ساتھ اس نے زنبیل سے تلوار حیدری نکال کر ہاتھ میں لے لی۔ اس کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر ایک لمحے کے لیے جٹال جادوگر چونکا، پھر اس کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ آ گئی۔ اچھا، تو تم میں اتنا دم ہے کہ میرا مقابلہ کر سکو؟ آؤ، اگر یہ بات ہے تو آؤ اور مجھ سے لڑ کر دکھاؤ، تاکہ تمہارے دل میں مرنے کے بعد یہ حسرت نہ رہے کہ جٹال جادوگر نے تمہیں لڑنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ جٹال جادوگر نے ہنستے ہوئے کہا۔ عمرو یار نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور تلوار حیدری لے کر اس کے سامنے آ گیا۔ جٹال جادوگر چند لمحے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھتا رہا، پھر اس نے اچانک اپنی تلوار سے عمرو یار پر بھرپور انداز میں حملہ کر دیا۔ عمرو یار نے اس کی تلوار کا وار اپنی تلوار پر روکا اور ساتھ ہی اچھل کر اپنی ایک ٹانگ جٹال جادوگر کے سینے پر دے ماری۔ جٹال جادوگر اس اچانک حملے کے لیے بالکل تیار نہ تھا۔ عمرو کی لاش سینے پر کھا کر وہ لڑکھتا ہوا کئی قدم پیچھے ہٹ گیا اور پھر سیدھا ہو کر انتہائی غضبناک انداز میں عمرو یار کی جانب بڑھا۔ اس کا تلوار والا ہاتھ انتہائی تیزی سے چل رہا تھا اور عمرو یار بڑے اطمینان سے اس کے وار کو اپنی تلوار کے وار پر روک رہا تھا، اور پھر عمرو یار نے جواباً اس پر حملے کرنے شروع کر دیے۔ دونوں لڑتے ہوئے باغ کے اس حصے میں آگے جہاں طلسمات کا ستون تھا۔ برے رنگ کا بڑا اناناس نما گنبد جس پر سنہرے رنگ کا تاج بنا ہوا تھا، ایک سبز رنگ کا طوطا مسلسل ان دونوں کے اوپر پرواز کر رہا تھا۔ وہ بار بار عمرو یار کے سر پر بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر عمرو یار کا جس انداز میں تلوار والا ہاتھ بار بار بلند ہو رہا تھا، اسے عمرو کے سر پر بیٹھنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ عمرو یار کی نظر اس گہرے برے اناناس کے گنبد اور اپنے سر پر منڈلاتے طوطے پر نہیں پڑی تھی۔ وہ مسلسل آگے بڑھ بڑھ کر جٹال جادوگر پر حملے کر رہا تھا۔ عین اسی لمحے سرخ پیلے پھولوں کے پیچھے اناناس گنبد کے دائیں طرف شہزادی سسان جادو کا چہرہ نمودار ہوا اور وہ بڑی اشتیاق بری نظروں سے عمرو یار اور جٹال جادوگر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ عمرو یار نے آگے لپک کر ایک بار تلوار حیدری کا بھرپور ہاتھ جٹال جادوگر کی تلوار پر دے مارا تو اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر گر پڑی۔ جٹال جادوگر کو ایک جھٹکا سا لگا اور وہ عمرو یار کی جانب پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھنے لگا۔ پھر عمرو یار نے اس کے لیے لب ہلتے دیکھے۔ وہ شاید عمرو یار پر کوئی منتر پڑھ کر پھونکنا چاہتا تھا، مگر عمرو یار بھلا اسے کہاں موقع دینے والا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے تلوار اٹھائی، اسی وقت اسے کسی پرندے کی چیخ سنائی دی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور حیران رہ گیا۔ اس کی تلوار کی نوک میں ایک طوطا پرویا ہوا تھا جو بری طرح سے تڑپ رہا تھا اور اس کا خون تلوار پر آ رہا تھا۔ جس وقت عمرو یار نے تلوار والا ہاتھ جٹال جادوگر کو مارنے کے لیے بلند کیا تھا، عین اس وقت اس طوطے نے عمرو یار کے سر پر بیٹھنے کی کوشش کی تھی، اور یوں ہی عمرو یار نے تلوار اٹھائی وہ اس میں پروتا چلا گیا۔ یہ دیکھ کر جٹال جادوگر کی آنکھوں میں یک لخت بے پناہ خوف دوڑ گیا۔ وہ منتر پڑھنا بھول گیا۔ ٹھہرو عمرو یار، یہ طوطے کے خون والی تلوار مجھے مت مارو۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر عمرو یار کو روکتے ہوئے چیخ کر کہا، اور عمرو یار چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا اور جٹال جادوگر کی آنکھوں میں پھیلا ہوا خوف دیکھ کر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اسی اثنا میں طوطا اس کی تلوار کی نوک پر ساکت ہو چکا تھا اور اس کا خون تلوار کے پھل پر سے ہوتا ہوا عمرو یار کے ہاتھ میں پکڑے دستے تک پہنچ چکا تھا۔ کیوں طوطے کے خون والی تلوار میں تمہیں کیوں نہ ماروں؟ طوطے کی خون والی تلوار کا زخم کھا کر کیا تمہارے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جائے گا؟ عمرو نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ نہیں عمرو یار، یہ بات نہیں۔ اصل میں اس صورت میں ہلاک ہو سکتا ہوں کہ اگر کوئی اپنی تلوار میں کسی پرندے کو پرو کر اس کا خون تلوار کے پھل پر پھیلا کر مجھ پر حملہ کر دے۔ یہ طلسمی طوطا تھا جسے میں نے یہاں اس لیے چھوڑ رکھا تھا کہ اگر تم یہاں آؤ تو یہ تمہارے سر پر بیٹھ جائے۔ اگر یہ تمہارے سر پر بیٹھنے میں کامیاب ہو جاتا تو تم بے بس اور بے جان پتھر کا بت بن کر رہ جاتے اور میں تمہیں ایک لمحے سے بھی کم وقفے میں ہلاک کر ڈالتا۔ اس نے جلدی جلدی سے کہا۔ پھر اس نے گھبرا کر یوں منہ پر ہاتھ رکھ لیا جیسے اس نے اپنی موت کا راز بتا کر بہت بڑی بھول کی ہو۔ اس کی بات سن کر وہاں موجود شہزادی سسان جادو کی آنکھوں میں بے پناہ حیرت ابھر آئی، جبکہ عمرو یار جٹال جادوگر کی حماقت پر مسکرا دیا تھا، جس نے انتہائی حماقت کا ثبوت دیتے ہوئے اس کے سامنے اپنی موت کا راز خود ہی کھول دیا تھا۔ او تو یہ بات ہے، پھر تو میں تلوار تمہیں ضرور ماروں گا۔ ذرا دیکھوں تو صحیح کہ تم جیسا طاقتور جادوگر جو اپنے جادو سے سینکڑوں جادوگروں کی گردنیں توڑ چکا ہے، مرتے ہوئے کیسا دکھائی دیتا ہے؟ عمرو یار نے مسکراتے ہوئے کہا اور تلوار اٹھا کر اس کی طرف بڑھا۔ نہیں، تمہیں سامری جادوگر کی قسم، تم ایسا نہیں کر سکتے، تم ایسا نہیں کرو گے۔ جٹال جادوگر نے خوفزدہ انداز میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ تلوار میں پروئے ہوئے طوطے اور اس کے پھل تک پھیلے ہوئے خون کو دیکھ کر اس قدر خوفزدہ ہو گیا تھا کہ اپنے سارے جادو منتر اور طاقت جیسے بھول ہی گیا تھا، اور شہزادی سسان جادو سے اس بری طرح سے خوفزدہ دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ کیا یہ وہی جٹال جادوگر ہے جو اکیلے کئی جادوگروں کے ساتھ لڑتا تھا اور چند ہی لمحوں میں ان کی گردنیں توڑ کر رکھ دیتا تھا۔ عمرو یار کو آگے بڑھتا دیکھ کر جٹال جادوگر یکدم پلٹا اور پھر اچھلنے ہی لگا تھا کہ عمرو یار کا تلوار والا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور مڑتے ہوئے جٹال جادوگر کی گردن اس کے تن سے جدا ہو کر اڑتی ہوئی دور جا پڑی
اور اس کا سر کٹا جسم اچھل کر زمین پر گر گیا اور بری طرح سے تڑپنے لگا۔ پھر اچانک اس کے تڑپتے ہوئے جسم کی کٹی ہوئی گردن میں آگ بھڑک اٹھی، جس نے آنے واحد میں اسے اور اس کی کٹی ہوئی گردن کو جلا کر راکھ کر دیا۔ یوں ہی وہ جل کر راکھ ہوا، اچانک ہر طرف تاریکی چھا گئی، ہزاروں بدروحوں کے بیان کرنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ پھر اچانک ایک صدا بلند ہوئی، افسوس مارا مجھے امرو یار نے، میں جادو نگری کا جٹال جادوگر تھا۔ اس آواز کے ساتھ ہی تیز آندھی آئی، امرو فوراً زمین پر لیٹ گیا۔ آندھی چند لمحے زور سے چلتی رہی، پھر آندھی کا زور ٹوٹ گیا اور پھر نہ صرف آندھی ختم ہو گئی بلکہ ہر طرف چھائی ہوئی تاریکی بھی ختم ہو گئی۔ امرو یار نے دیکھا کہ وہ اسی باغ میں موجود تھا اور سامنے ایک بہت بڑا گنبد دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور حیرت بھری نظروں سے اس عجیب و غریب مینار، اس پر گہرے برے رنگ کا اناناس گنبد اور گنبد پر موجود پڑے ہوئے چھوٹے مگر خوبصورت تاج کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جٹال جادوگر کے ہلاک ہوتے ہی شہزادی سسان جادو کا چہرہ بھی غائب ہو گیا تھا۔ امرو یار غور سے اس تاج کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اسے چمکتا ہوا سونے کا تاج بے حد اچھا لگ رہا تھا اور اس کی لالچی طبیعت یہ چاہ رہی تھی کہ وہ جلدی اس تاج کو وہاں سے اتار لے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر اسے باغ میں کوئی دکھائی نہ دیا۔ جٹال جادوگر کی راکھ بھی وہاں سے غائب ہو چکی تھی اور امرو یار کی تلوار حیدری میں پرویا ہوا طوطا اور اس کا خون بھی غائب ہو چکا تھا اور تلوار یوں چمک رہی تھی جیسے اس پر خون کا ایک معمولی سا دھبا بھی کبھی نہ پڑا ہو۔ امرو نے تلوار کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے کندھے اچکائے اور اسے زنبیل میں ڈال لیا۔ ایک بار پھر مینار اور اناناس گنبد کی طرف دیکھنے لگا، پھر وہ آگے بڑھ کر اس مینار پر چڑھنے لگا۔ مینار اس انداز میں بنا ہوا تھا کہ امرو یار اس پر آسانی سے چڑھ سکتا تھا۔ وہ مینار پر چڑھ کر اناناس گنبد تک آیا اور پھر اس نے چڑھنا شروع کر دیا اور پھر جیسے ہی وہ تاج کے قریب پہنچا اس نے ہاتھ بڑھا کر تاج وہاں سے اٹھا لیا۔ اس کا تاج اٹھانا تھا کہ اس وقت ایک زوردار دھماکہ ہوا، جیسے زور سے بجلی کڑکتی ہو۔ یک بارگی زور سے بجلی کڑکی اور ایک بار پھر ہر طرف تاریکی چھا گئی۔ ساتھ ہی امرو یار کو کسی نے جیسے مینار پر سے نیچے دھکیل دیا۔ امرو یار الٹ کر سر کے بل گرتا چلا گیا اور پھر اس کا سر کسی سخت چیز سے اس بری طرح سے جا ٹکرایا اور اس کی آنکھوں کے سامنے سورج سا روشن ہو گیا، جو دیکھتے ہی دیکھتے امرو یار کو لیے تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا، شاید کبھی نہ ابھرنے کے لیے۔ وہ عجیب سا شور تھا جسے سن کر امرو یار کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ ہر طرف عجیب سی سرخ روشنی پھیلی ہوئی تھی، زمین، درخت، پھول، پودے، یہاں تک کہ کوئی اوپر موجود آسمان بھی سرخی لیے ہوا تھا۔ وہ کوئی جنگل ہی تھا جہاں امرو یار گر پڑا تھا۔ ہر طرف سے عجیب چیخو پکار کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ امرو یار کا ذہن فوری طور پر کچھ سوچنے کے لیے قاصر تھا، جیسے نیند سے جاگنے پر فوری طور پر انسان کا ذہن کام نہیں کرتا، مگر جیسے ہی امرو یار پوری طرح ہوش میں آیا، وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور حیرانی سے ہر طرف دیکھنے لگا۔ لوگوں کے شور کی آواز تیزی سے قریب آتی جا رہی تھی۔ امرو یار جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اسی لمحے درختوں کے پیچھے سے بہت سے انسان نکل کر اس کے سامنے آ گئے۔ ان لوگوں کے حلیے بے حد عجیب تھے۔ ان کے جسموں کے نچلے حصوں پر سوائے لنگوٹوں کے اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا اور ان کے جسموں پر مختلف رنگوں کے عجیب و غریب نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ سر اور داڑھی مونچھوں کے بال بے تحاشا اور بے ترتیب انداز میں بڑے ہوئے تھے۔ کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، کسی کے ہاتھ میں تلوار، کوئی ترشول پکڑے ہوئے تھا اور کسی کے ہاتھ میں وزنی گرز نظر آ رہا تھا۔ وہ شکل و صورت سے جنگلوں میں بسنے والے پاگل وحشی دکھائی دے رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر امرو یار بکھلا کر رہ گیا۔ وحشی بھی اسے دیکھ کر گھبرا گئے، ان کے منہ سے نکلنے والی آوازیں بھی رک گئی تھیں اور وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر امرو یار کی جانب یوں دیکھ رہے تھے جیسے ان کے سامنے انسان کی بجائے کسی دوسری دنیا کی مخلوق موجود ہو۔ کیا مطلب؟ کون ہو تم لوگ اور میں کیسے یہاں آ گیا؟ امرو یار نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، یہ تو کوئی جنگلی لنگور معلوم ہوتا ہے، شاید ابھی ابھی کسی درخت سے پک کر گرا ہے۔ ایک وحشی نے آگے بڑھ کر امرو کی طرف دیکھ کر آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا، پک کر درختوں سے لنگور نہیں پھل گرتے ہیں پاگل کے بچے، یہ ضرور کسی درخت کا تربوز ہے جو وزنی ہونے کی وجہ سے شاخ سے ٹوٹ کر گر پڑا ہے۔ دوسرے وحشی نے اپنی دانست میں عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، مجھے تو یہ داڑھی والا بکرا معلوم ہوتا ہے، یہ درخت پر پتے کھانے کے لیے چڑھا ہوگا اور نیچے گر پڑا ہوگا۔ ایک اور وحشی نے جلدی سے کہا اور پھر وہ سب اپنی اپنی دانست کے مطابق امرو یار کو کبھی کچھ اور کبھی کچھ سمجھ کر کہتے چلے گئے۔ امرو یار ہمنک بنا ایک ایک کی شکل دیکھ رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سچ مچ پاگلوں میں آ گرا ہو، مگر وہ یہاں آیا کیسے تھا؟ وہ تو بورے اناناس نما گنبد پر موجود سنہرا تاج اتارنے کے لیے چڑھا تھا اور اس نے سنہرے تاج کو پکڑ بھی لیا تھا۔ پھر اچانک اسے کسی نے دھکا دیا اور وہ سر کے بل نیچے گرتا چلا گیا اور اس کا سر کسی پتھر سے ٹکرا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے ذہن پر تاریکی چھا گئی تھی اور اب اس کے بعد اسے ہوش آیا ہے تو وہ ان عجیب و غریب اور پاگل قسم کے وحشیوں کے درمیان گرا ہوا تھا۔ مگر یہ لوگ کون تھے اور اسے یہاں کون لایا تھا؟ ان لوگوں کے انداز سے تو یہی معلوم ہو رہا تھا کہ انہوں نے بھی اسے ابھی دیکھا ہو۔
तुम सभी पागल हो, मुझे तो सचमुच ये दाढ़ी मूछों वाला लंगूर मालूम हो रहा है। वो देखो, मुझे इसकी पुष्ट पर मौजूद दुम भी नजर आ रही है। पहले वाले ने दूसरे को डांटते हुए कहा और उमरो यार बुखलाकर अपनी कमर पर हाथ फेरने लगा, जैसे इसे खदशा हो कि सचमुच इसकी दुम तो नहीं निकल आई। ठीक है पागल सरदार, अगर तुम्हें ये लंगूर दिखाई देता है तो हम भी इसे लंगूर ही समझ लेते हैं, एक वहशी ने कहा और दूसरे इसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे और पागल सरदार खुश हो गया। शाबाश, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ कि तुम लोग कम से कम मेरी बात तो मान लेते हो। ठहरो, मैं इस लंडरवे लंगूर से बात करता हूँ, इसने खुश होते हुए कहा और अकड़ कर चलता हुआ उमरो यार के करीब आ गया। इसके हाथ में एक वजनी गुर्स था। ए लंगूर, तुम्हारी दुम कहाँ है? मैं पागलों का सरदार हुक्म देता हूँ कि हमारे साथियों को अपनी दुम दिखाओ, नहीं तो हम तुम्हारी नाक पर गुर्ज मारकर तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे, इसने सीना तान कर कहा और आंखें खौफनाक अंदाज में फैलाकर उमरो यार से मुखातिब हुआ। मैं लंगूर नहीं हूँ, इंसान हूँ और मेरा नाम उमरो यार है, उमरू ने जल्दी से जवाब देते हुए कहा। इंसान? ये इंसान क्या होता है और तुमने अपना नाम क्या बताया है? हाँ, अमरूद डकार। नाम तो तुम्हारा बड़ा खूबसूरत है, मगर तुम खुद इतने बदसूरत क्यों हो, इसने अहमकाना अंदाज में कहा। अमरूद डकार नहीं, मेरा नाम उमरो यार है, ख्वाजा उमरो यार। उमरू ने अपना नाम की मट्टी पलीत होता देखकर बुरा सा मुंह बनाकर कहा। राजा अमरूद डकार? अच्छा अच्छा, मगर तुम आए कहाँ से हो, इसने जोर जोर से सर हिलाकर कहा, जैसे समझ गया कि उमरो यार क्या कह रहा है। और उमरू ने होंठ भींच लिए। नखलिस्तान से, इसने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। अहमकस्तान से? मगर तुम्हारा ये मुल्क कहाँ है? हमने तो पहली बार इसका नाम सुना है। अहमकस्तान? इसने भोलेपन से कहा। असल में वो क्या है कि अहमकस्तान यहाँ से 2 कदम के फासले पर मौजूद कद्दू के दरख्त की जड़ में मौजूद करेले के बीचों के ऐन दरमियान वाले बीच में मौजूद तरबूज के खेतों में है, इसलिए तुमने इस मुल्क के बारे में कभी नहीं सुना होगा। उमरू ने दांत कचकचाते हुए इन्हीं के अंदाज में जवाब दिया और फिर जोर जोर से सर हिलाने लगा। अच्छा अच्छा, हमने तो सुना था कि अहमकस्तान के लंगूर बेहद खूबसूरत होते हैं, मगर तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी लंगूरनी माँ ने किसी बकरे के साथ शादी कर ली हो और तुम पैदा हो गए हो बगैर दुम के बकरे नुमा लंगूर, इसने कहा और उमरो यार गुस्से से खोल कर रह गया। इसके सामने मौजूद इंसान वाकई पूरी तरह दिमागी तौर पर खिसके हुए थे, जो ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। मगर तुम लोग कौन हो और ये कौन सी जगह है? उमरो यार ने किसी ख्याल के तहत इनसे पूछा। ये काला जंगल है और हम सब इस काले जंगल के चूहे हैं। मेरा नाम गुर्जमार चूहा है, वो तलवार मार चूहा, तीर अंदाज चूहा, इस तरफ नेजे वाला चूहा है, और वो सामने जिसके हाथ में तुम्हें तरशोल नजर आ रहा है, इसे हम दम कटा चूहा कहते हैं, इसने अपना और अपने साथियों का तारुफ करवाते हुए कहा। और उमरू अयार का जी चाहा कि वो सचमुच अपना सर पीट ले, किस कदर अहमक लोगों के दरमियान आ फंसा था वो। सरदार, मुझे इस लंगूर की बदसूरत शक्ल से घिन आ रही है, अगर कहो तो मैं इसे दुनिया का खूबसूरत तरीन लंगूर बना दूं, एक वहशी ने आगे बढ़कर कहा। हाँ हाँ जरूर बोजंग, ये भी कोई पूछने वाली बात है। तुम इसे खूबसूरत बनाओ, फिर हम इसे अपने कबीले में ले जाकर इसका नाच देखेंगे, सरदार ने खुश होकर कहा और वो आगे बढ़ने लगा। खबरदार, आगे मत बढ़ना, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसकी बात सुनकर उमरू ने बुखलाकर पीछे हटते हुए कहा और जल्दी से तलवार हैदरी निकालकर हाथ में पकड़ ली। अरे बाप रे, सरदार इसके पास भी तलवार है, ये अपनी तलवार से मेरा लंगोट फाड़ देगा। इसके हाथ से तलवार खींच लो सरदार, इस वहशी ने उछलकर बड़े घबराए हुए लहजे में कहा और पलटकर अपने साथियों की तरफ भाग उठा। घबराते क्यों हो चंगोट, आगे आओ, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, सरदार वहशी ने कहा और हाथ में पकड़े हुए गुर्स का रुख इसने उमरो यार की जानिब कर दिया। गुर्स पर रोशनी सी चमकी और उसमें से लहरें लेती हुई बिजली की लहरें निकलकर उमरो यार पर पड़ने लगी और उमरो यार को यूं महसूस हुआ जैसे इसके जिस्म से जान निकलती जा रही हो। इसने बुखलाकर पीछे हटने की कोशिश की मगर कामयाब न हो सका। वो जहां था वहीं खड़े का खड़ा रह गया, इसका तलवार वाला हाथ उठे का उठा रह गया। गुड़ से गुजरने वाली बिजली की लहरों ने इसे एक लम्हे में पत्थर का बुत बना दिया था। उमरो यार के लिए हिलना तो गुजा, मुंह से आवाज निकालना भी दुश्वार हो गया था। हाँ सरदार, अब ठीक है, तुमने इसे पत्थर का बुत बना दिया है, अब मैं इसे आसानी से खूबसूरत बना दूंगा, इस वहशी ने कहा और अकड़ अकड़ कर पहलवानों की तरह चलता हुआ उमरो यार के करीब आ गया। उमरो यार सुन सकता था, महसूस कर सकता था और देख सकता था, मगर ना ही वो इस वक्त बोल सकता था और ना ही अपने जिस्म के किसी हिस्से को मामूली सी जुम्बिश दे सकता था। वो बेबसी के आलम में इस वहशी को करीब आता देख रहा था, जो न जाने इसके साथ क्या करने वाला था। वहशी उमरो यार के करीब आया और उसे चारों तरफ से घूम फिर कर इसकी तरफ देखने लगा, जैसे सोच रहा हो कि इसको कहाँ से खूबसूरत बनाया जाए। इसने घूम कर फिर अच्छी तरह उमरो यार को देखा, फिर वो उमरो यार के सामने आ गया। उमरो यार बेबसी से इसकी तरफ देख रहा था। वो चल लम्हे उमरो यार की तरफ देखता रहा, फिर इसने चुटकी में उमरो यार की नाक पकड़ ली और ये देखकर उमरो यार का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया।
جب وحشی کے کھینچنے پر اس کی ناک لمبی ہوتی چلی گئی، وحشی نے چند ہی لمحوں میں اس کی ناک بے حد لمبی اور تلوار جیسی بنا ڈالی تھی۔ پھر اس نے عمر یار کی ٹھوڑی پکڑ کر کھینچنا شروع کر دی اور اسے کھینچ کھچا کر اس کی لمبی ناک سے ملا دی۔ اس کے بعد اس نے باری باری عمر یار کے کانوں کو پھیلا کر اتنا بڑا کر دیا کہ عمر یار کے کان ہاتھی کے کانوں میں جیسے ہو گئے۔ اسے ایسا کرتا دیکھ کر اس کے باقی ساتھی اور سردار وحشی خوشی سے تالیاں بجا رہے تھے۔ بس سردار، اتنا ہی کافی ہے، میں اسے اس سے زیادہ خوبصورت نہیں بنا سکتا، اس وحشی نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ واقعی تم نے اسے دنیا کا حسین ترین لنگور بنا دیا ہے۔ اگر اس کی پشت پر ایک دم بھی اگا دو تو اس سے زیادہ حسین لنگور پوری دنیا کے جنگلوں میں کہیں نہیں ملے گا، سردار نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے پاگل پن میں اس وحشی کو کبھی کس نام سے پکار رہا تھا، کبھی کس نام سے، اور عمر یار اپنی درگت بنتا دیکھ کر دل ہی دل میں رو پڑا تھا۔ وحشی جادوگر نے اس کی کمر پر ایک دم بھی بنا دی تھی، جو کھینچ کر اسے موڑتا ہوا امرو کے سامنے لے آیا، اور امرو یار کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے، جبکہ وحشی سردار اور دوسرے وحشی سے دیکھ کر زور زور سے تالیاں بجاتے ہوئے اس کے قریب آ گئے اور اس کے گرد احمقانہ انداز میں اچھلتے ہوئے بے ہنگم رقص کرنے لگے۔ انہوں نے امرو یار کے کپڑے بھی کھینچ کھینچ کر پھاڑنے شروع کر دیے تھے، یہاں تک کہ امرو یار کے جسم پر صرف ایک لنگوٹ باقی رہ گیا تھا۔ وحشیوں نے امرو یار کی زنبیل بھی اس کے کاندھے سے اتارنے کی کوشش کی، مگر زنبیل جیسے امرو یار کے جسم سے بری طرح سے چپک کر رہ گئی تھی۔ بے پناہ کوششوں کے باوجود وحشی نہ ہی اس کی زنبیل کو اس کے جسم سے جدا کر سکے اور نہ ہی اس کو پھاڑ سکے۔ سردار، اب اسے زندہ کر دو، ہم اسے اپنے قبیلے میں لے جاتے ہیں اور اسے کسی درخت سے الٹا لٹکا کر اس کے سر کے نیچے آگ لگا دیتے ہیں، جب اس کا گوشت گل جائے گا تو ہم اس کے کباب بنا کر کھا جائیں گے، ایک پاگل وحشی نے کہا۔ او ہاں، واقعی لنگور کے کباب کھانے میں بڑا مزہ آئے گا، ٹھیک ہے میں اسے زندہ کرتا ہوں، ہٹ جاؤ ایک طرف، ہٹ جاؤ سب، سردار وحشی نے کہا، اور وہ سب ایک طرف ہٹتے چلے گئے۔ سردار وحشی نے ایک بار پھر گرز اٹھا کر امرو یار کی طرف کیا، اس میں سے لہریں نکلی اور امرو یار کو اپنے جسم میں جان پڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ چند ہی لمحوں میں وہ جیتا جاگتا انسان بن چکا تھا، مگر اس کے کان ہاتھی کے کانوں جیسے اور ناک اور ٹھوڑی بےحد لمبی اور عجیب و غریب لگ رہی تھی۔ اس پر عمرو کی دم بھی نکلی ہوئی تھی۔ عمرو یار کا پہلے ہی دل چاہ رہا تھا کہ کاش وہ ایک بار کسی طرح اپنی اصلی حالت میں آ جائے، پھر وہ ان پاگل وحشیوں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ چنانچہ جیسے ہی وہ پوری طرح سے زندہ ہوا، اس نے خوفناک چیخ ماری اور تلوار گھما کر پوری قوت سے قریب کھڑے وحشی کے عین سر پر دے ماری۔ ٹھن کی زوردار آواز آئی، جیسے اس کی تلوار کسی فولادی چٹان سے ٹکرائی ہو۔ وحشی سردار کو تو کچھ نہ ہوا تھا، البتہ زوردار جھٹکا لگنے کی وجہ سے عمرو یار کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر نیچے گر پڑی اور گرتے ہی غائب ہو کر اس کی زنبیل میں چلی گئی۔ سردار وحشی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر عمرو یار کی جانب دیکھ رہا تھا۔ او، اس لنگور بکرے نے تو تمہارے سردار کے سر پر تلوار ماری ہے، پکڑ لو اس کو اور مار ڈالو اس کو، سردار وحشی نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا، اور خاموش کھڑے وحشی جو عمرو یار کی طرف دیکھ رہے تھے، سردار کا حکم سن کر انہوں نے اپنے اپنے ہتھیار تان لیے اور بری طرح سے چیختے ہوئے عمرو کی طرف لپکے۔ عمرو یار اپنی تلوار کا حشر دیکھ چکا تھا، جس کا مطلب تھا کہ جنہیں وہ پاگل سمجھ رہے ہیں عام جادوگر نہیں ہیں، اگر وہ وہاں کھڑا رہا تو وہ اسے سچ مچ مار دیں گے، اس کے لیے وہاں سے بھاگ جانا ہی بہتر ہوگا۔ چنانچہ وہ تیزی سے پلٹا اور ایک طرف بھاگ پڑا۔ اس طرف وحشی موجود نہیں تھے، اس لیے عمرو تیزی سے بھاگتا ہوا درختوں کے پیچھے چلا گیا۔ ارے لنگور، بھاگ رہے ہو، پکڑو اس کو اور دم سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے میرے پاس لاؤ، وحشی سردار کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور عمرو یار نے ان پاگل وحشی جادوگروں کو بری طرح سے چیختے چلاتے اپنے پیچھے آتے دیکھا۔ عمرو یار نے اپنی رفتار اور تیز کر دی۔ اس وقت وحشیوں نے اس کو پیچھے سے نیزے اور ترشول مارنے شروع کر دیے، جو تیزی سے اٹھتے ہوئے عمرو یار کے قریب ارد گرد آ کر گرنے لگے۔ عمرو یار نے بھاگتے بھاگتے زنبیل سے کلیمہ یاری نکال کر کاندھوں پر ڈالی اور کچھ آگے جا کر رک گیا۔ کلیمہ یاری اوڑھ لینے کے بعد وہ مطمئن ہو گیا تھا کہ وہ ان پاگل وحشی جادوگروں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا ہے، اب وہ اسے آسانی سے تلاش نہیں کر پائیں گے۔ عمرو یار ایک درخت سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ اسے اپنے سامنے لمبی ناک اور ناک کو چھوتی ہوئی ٹھوڑی دکھائی دینے لگی، اور کان بھی بےحد بڑے بڑے اور کاندھوں تک پھیلے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ دیکھ کر عمرو یار کو رونا آ رہا تھا، پھر اپنی پشت پر دم کی موجودگی دیکھ کر وہ ضبط نہ کر سکا اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یا میرے خدایا، یہ میں کس عذاب میں مبتلا ہو گیا ہوں، ان بدبختوں نے مجھے سچ مچ ایک دم والا لنگور بنا کر رکھ دیا ہے اور میری صورت بھی بگاڑ ڈالی ہے، اب میں کیا کروں؟ اس نے روتے ہوئے آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ وحشی بری طرح چیختے چلاتے ہوئے اس طرف آ گئے تھے، اور واقعی انہیں عمرو یار کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ اپنے گرزوں، ترشولوں اور تلواروں سے ہر طرف بجلی کی لہریں پھینکتے پھر رہے تھے۔ عمرو یار چند لمحے ان کی طرف دیکھ رہا تھا، بجلی کی لہریں اس کے گرد سے گزر رہی تھیں۔ اسے ڈر ہوا کہ بجلی کی کوئی لہر اس پر نہ گر جائے اور وہ پھر سے پتھر کا بت بن کر رہ جائے گا۔ اس بار اگر وہ پتھر کا بت بن گیا، ان وحشیوں کے سامنے آ گیا، وہ اسے مزید خوبصورت نہیں بنائیں گے بلکہ ہلاک کر دیں گے۔
اس نے کلیم یاری کو دانتوں سے پکڑا اور غیبی حالت میں تیزی سے کسی لنگور ہی کی طرح اس درخت پر چڑھتا چلا گیا۔ درخت خاصا گنا اور سرخ پتوں سے بھرا ہوا تھا۔ عمرو یار ایک موٹی ڈال پر چڑھ گیا اور اس نے کلیم یاری اتار کر خود کو ان پتوں میں اچھی طرح سے چھپا لیا تاکہ وحشی اسے آسانی سے نہ تلاش کر سکے۔ خود کو محفوظ پا کر اس نے زنبیل سے بولنے والی گڑیا نکال لی۔ بولنے والی گڑیا، مجھے بتایا جائے کہ یہ کون سی جگہ ہے اور یہ پاگل جادوگر کون ہے اور مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ اس نے بولنے والی گڑیا سے پوچھا۔ اسی لمحے بولنے والی گڑیا نے آنکھیں کھول دیں۔ بتایا جاتا ہے کہ عمرو یار اس وقت شہزادی سسان جادو کے بنائے ہوئے پہلے تلسم پاگل تلسم میں موجود ہے، جہاں تمہیں پاگل کر کے ان جادوگروں کے ہاتھوں ہلاک کرنے کے لیے پھینکا گیا ہے۔ پاگل وحشی وہی جادوگر ہیں جن کا شہزادی سسان جادو نے اپنے محل میں خزانہ جمع کر رکھا ہے، اور اس پاگل تلسم میں تم اناناس گنبد پر سے سنہرا تاج اتارنے کی وجہ سے پہنچائے گئے ہو۔ بولنے والی گڑیا نے بتایا اور عمرو نے ہونٹ بھینچ لیے۔ او نہیں تو یہ بات ہے۔ بولنے والی گڑیا، ان پاگل جادوگروں نے میرا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے، میری لنگوروں جیسی دم بھی اگ گئی ہے۔ مجھے بتایا جائے کہ میں اپنی اصلی حالت میں کیسے آؤں گا؟ اس نے ہنکارا بھر کر بولنے والی گڑیا سے پوچھا۔ عمرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ جب تم اس پاگل تلسم کو ختم کر دو گے تو تم خود بخود اپنی اصلی حالت میں آ جاؤ گے۔ گڑیا نے کہا۔ او میں اس تلسم کو کیسے ختم کر سکتا ہوں؟ عمرو نے پوچھا۔ اس کے لیے تمہیں اس جنگل میں موجود کالی بلی کو تلاش کرنا ہوگا۔ اس کالی بلی کی ایک آنکھ ہے، اس کی اکلوتی آنکھ کو پھوڑنا ہوگا۔ جیسے ہی تم کالی بلی کی آنکھ پھوڑو گے وہ بری طرح سے چیخنا چلانا شروع ہو جائے گی۔ اس کی چیخیں سن کر ہر طرف سے اس جیسی ہزاروں خوفناک بلیاں وہاں آ جائیں گی، اور انہیں اس جنگل میں جو بھی دکھائی دے گا وہ اسے اپنے تیز اور نوکیلے پنجوں سے چیڑ پھاڑ کر رکھ دیں گی، اور اس طرح اس پہلے تلسم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بولنے والی گڑیا نے بتایا۔ ایک آنکھ والی سیاہ بلی، مگر اتنے بڑے جنگل میں اسے کہاں تلاش کروں گا؟ عمرو نے پریشان ہو کر پوچھا۔ لیکن اس بار بولنے والی گڑیا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ عمرو یار نے اس سے بار بار ایک آنکھ والی کالی بلی کے بارے میں پوچھا، مگر گڑیا کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں اور وہ پھر سے بے جان ہو گئی تھی۔ عمرو نے تنگ آ کر اسے زنبیل میں ڈال لیا اور پریشانی کے عالم میں سوچنے لگا کہ وہ بلی کو تلاش کرنے کے لیے کہاں جائے۔ نیچے ہر طرف پاگل جادوگر احمقانہ انداز میں اچھلتے کودتے ہوئے اسے تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ ہر طرف ان کے ہتھیاروں سے بجلیاں نکل کر کونت رہی تھیں۔ اسی وقت عمرو یار کو میاؤں کی آواز سنائی دی اور عمرو یار بری طرح سے چونک اٹھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، جس درخت پر وہ بیٹھا تھا اس درخت پر کافی اوپر سے ایک سیاہ رنگ کی بلی دکھائی دی۔ اس بلی کی ایک آنکھ تھی اور وہ اکلوتی سرخ آنکھ سے عمرو یار ہی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور اس کے نوکیلے اور لمبے نہایت خوفناک دانت نظر آ رہے تھے۔ سیاہ بلی عام بلیوں سے کہیں بڑی اور خوفناک تھی۔ اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے عمرو یار گھبرا گیا، مگر پھر اس کا دل بلبیوں اچھلنے لگا۔ یہ بلی تلسم شکن تھی، اور بولنے والی گڑیا کے مطابق یہ بلی وہ تھی جس کی اکلوتی آنکھ پھوڑ دی جائے تو وہ بری طرح چیخنا شروع ہو جائے گی، اور پھر ہر طرف سے ہزاروں کی تعداد میں سیاہ بلیاں آ جائیں گی جو ان پاگل اور وحشی جادوگروں کو چیر پھاڑ ڈالیں گی، اور اس طرح یہ پاگل تلسم ختم ہو سکتا تھا، جس سے عمرو یار دوبارہ اپنی اصلی شکل میں واپس آ سکتا تھا۔ سیاہ بلی جس خوفناک انداز میں عمرو یار کو گور رہی تھی، اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ عمرو یار پر حملہ کرنے والی ہے۔ اس کے پنجے بے حد بڑے بڑے اور نوکیلے تھے۔ عمرو نے جلدی سے زنبیل سے جال الیاسی نکال لیا اور اس سے قبل کے سیاہ بلی اس پر حملہ کرتی اس نے جال الیاسی اچانک اس پر کھینچ مارا اور سیاہ بلی اس جال میں پھنستی چلی گئی۔ عمرو یار نے جال کھینچ لیا۔ سیاہ اور ایک آنکھ والی بلی منہ کھول کر نہایت خطرناک انداز میں گراتے ہوئے مچل رہی تھی۔ اس کا انداز بے حد خوفناک تھا۔ عمرو نے زنبیل سے دودی خنجر نکالا اور پھر وقت ضائع کیے بغیر اس نے جال الیاسی میں پھنسی ہوئی بلی کی اکلوتی آنکھ میں دودی خنجر کھونپ دیا۔ بلی کے منہ سے ایک نہایت خوفناک اور دل خراش چیخ نکلی۔ اس کی چیخ اس قدر خوفناک اور تیز تھی کہ عمرو یار بھی بری طرح سے ڈر گیا اور ڈال سے بمشکل گرتے گرتے بچا۔ بلی مسلسل چیخ رہی تھی۔ عمرو یار نے دیکھا اچانک وہاں موجود ہر درخت پر کئی ایک آنکھ والی سیاہ بلیاں نمودار ہو گئی تھیں، اور انہوں نے خوفناک انداز میں چیختے ہوئے درختوں سے نیچے چھلانگیں لگانا شروع کر دیں، اور پھر سارے جنگل میں ہر طرف جیسے سیاہ اور ایک آنکھ والی بلیاں ہی بلیاں دکھائی دینے لگیں، جنہوں نے نہایت خوفناک انداز میں وہاں پھرتے ہوئے پاگل جادوگروں پر چھلانگیں لگانا شروع کر دیں۔ پاگل وحشی جادوگر ان بلیوں کو دیکھ کر بری طرح سے چیخنے لگے اور پاگلوں کی طرح اچھل کر ادھر ادھر بھاگنے لگے، مگر ہر طرف بلیاں ہی بلیاں موجود تھیں۔ انہوں نے اچانک ان جادوگروں پر حملہ کر دیا تھا، اور وہ بلیاں واقعی جیسے بلیاں نہ ہوں بلکہ خونخوار شیر ہوں، وہ اپنے تیز اور نکیلے پنجوں سے ان جادوگروں کو چیر پھاڑ رہی تھیں۔ جادوگر وحشی چیختے چلاتے ہوئے بھاگ رہے تھے اور خونخوار بلیاں جھپٹ کر ان پر چھلانگیں مار رہی تھیں، اور پھر کچھ دیر بعد اچانک ہر طرف تاریکی چھا گئی۔ ختم ہو گیا۔
तिलस्म शाह शक्ल का पहला तिलस्म खत्म हो गया। ओ सामरी देवता, ये उम्रो यार इंसान है या वाकई कोई ताकतवर जिन? इसने पहले जटाल जादूगर को आसानी से हलाक कर दिया, जैसे जटाल जादूगर कोई मामूली सा इंसान हो। और अब इसने पागल तिलस्म से ना सिर्फ एक आंख वाली काली बिल्ली भी तलाश कर ली और उसकी आंख फोड़कर इस तिलस्म को ही खत्म कर डाला। हैरत अंगेज, इंतहाई हैरत अंगेज। शहजादी ससान जादू जो ये सब कुछ एक तिलिस्मी गोले में देख रही थी, तिलिस्मी गोले में तिलस्म को खत्म होते और तारीकी फैलता देखकर इसने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया था और हैरत से और खौफ की शिद्दत से इसका चेहरा बिगड़ कर रह गया था। वो अपनी कनीज स्याह रुख के साथ मौत कब्र में उम्र यार को ना पाकर मलका हैरत जादू के पास वापिस अपने जादू महल में आ गई थी। मगर जादू महल में आते ही इसने एक जोरदार चीख सुनाई दी। इस दिल खराश चीख को सुनकर वो और स्याह रुख दोनों चौंक पड़ी। उसी वक्त जमीन फटी और एक तिलिस्मी पुतला वहां नमूदार हुआ था। इसने शहजादी ससान जादू को बताया कि उम्रो यार तिलस्म बाग में पहुंच गया है। वो मौत कब्र से गायबी हालत में शहजादी ससान जादू का लिबास पकड़कर जादू महल में इसके साथ आया था, जिसे तिलिस्मी पुतों ने पकड़कर तिलस्म बाग में फेंक दिया है। ये सब शहजादी ससान जादू के लिए हैरानकुन था और उसे यकीन भी नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। मगर इसके लिए इससे बढ़कर खुशी की क्या बात हो सकती थी कि इसका शिकार खुद इसके जाल में फंस गया। वो दौड़कर अपने कमरे खास में आई और उसने जादू के जोर से एक बड़ा शीशे का गोला हाजिर किया और उस पर फूंक मारी तो वो रोशन हो गया और उसमें से तिलस्म बाग का मंजर साफ दिखाई देने लगा। बूढ़े और कमजोर से इंसान को देखकर शहजादी ससान जादू एक बार फिर हैरान रह गई और फिर इस बूढ़े उम्रो यार ने जब जटाल जादूगर के साथ मुकाबला करते और उसे आसानी से हलाक करते देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही ना आया। और फिर जब उम्रो यार अनानास गुंबद पर मौजूद सुनहरा ताज उतारने के लालच में तिलस्म स्याह शक्ल के पहले पागल जादूगरों के जंगल में गिरा तो उसे कदरे इत्मीनान हुआ कि अब इस तिलस्म के पागल जादूगर उम्रो यार को पागल करके हलाक कर देंगे। और फिर उम्रो यार की पागल जादूगरों के हाथों दुर्गत बनता देखकर वो हंस हंस कर लोटपोट होकर रह गई। मगर फिर उम्रो यार इन जादूगरों के बीच से भाग निकला और गायब हो गया। इसके बाद अचानक हर तरफ से जैसे एक आंख वाली स्याह बिल्लियां फूट पड़ी और उन्होंने देखते ही देखते पूरी कुव्वत से पागल जादूगरों पर हमला करके इन्हें खत्म कर दिया। और फिर हर तरफ तारीकी छा गई। यूं ही तारीकी छाई, शहजादी ससान जादू ने बेख्तियार अपना सर पकड़ लिया और बुरी तरह से चीख उठी और फिर इस तरह सर पकड़े खूबसूरत मसनद पर दम से गिर कर बैठ गई। अचानक वहां रोशनी चमकी और मलका हैरत जादू नमोदार हुई। इसने शहजादी ससान जादू को इस कदर परेशान और सर पकड़े देखा तो चौंक पड़ी। ससान जादू बेटी, क्या हुआ है तुम्हें? इस तरह सर पकड़े क्यों बैठी हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मलका हैरत जादू ने जल्दी से आगे बढ़कर इससे मुखातिब होकर पूछा। और शहजादी ससान जादू चौंक कर इसकी तरफ देखने लगी। ओ मलका हजूर अम्मी, आप कब आई? इसने अपनी माँ को देखकर जल्दी से उठते हुए कहा। अभी अभी आई हूँ। मगर बेटी तुम इस कदर परेशान क्यों हो? तुम्हारा चेहरा भी जर्द हो रहा है। मलका हैरत जादू ने इसको पकड़कर मसनद पर बिठाते हुए तशवीश भरे लहजे में कहा। मम्मा मैं ठीक हूँ अम्मी हजूर, मगर उम्रो यार। आप ठीक कहती थी अम्मी हजूर, उम्रो यार इंसान नहीं वाकई कोई जीन है। इसने जादू नगरी के सबसे बड़े जादूगर जटाल को भी हलाक कर दिया है और तिलस्म से शक्ल का पहला तिलस्म भी खत्म कर दिया है। इसने कहा और जल्दी जल्दी से मलका हैरत जादू को सारी तफसील बताना शुरू कर दी, जिसे सुनते ही मलका हैरत जादू के चेहरे पर बेपनाह खौफ और परेशानी के साए फैलते चले गए। हाँ बेटी, वो वाकई एक जिन्नाती किस्म की ताकत रखने वाला इंसान है। हमने तो तुमसे पहले कहा था कि जब हम इस इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो तुम भला इसे कैसे हलाक कर सकती हो? तुमने इसके लिए तिलस्म बनाकर बहुत बड़ी गलती की है। वो एक एक करके तुम्हारे बनाए हुए तीनों तिलस्म खत्म कर देगा। इस तरह तुम्हारी जादू की ताकतें घटती जाएंगी और तुम एक आम जादूगरनी बनकर रह जाओगी। ये तुम्हारा ही नहीं हमारा भी बहुत बड़ा नुकसान होगा बेटी। मगर अब क्या हो सकता है? जो होना था वो तो हो चुका। अब सामरी देवता से दुआ करो कि उम्रो यार किसी तरह बाकी तिलस्म को ना खत्म कर सके और उनमें फंस कर हमेशा हमेशा के लिए हलाक हो जाए। मलका हैरत जादू ने कहा और शहजादी ससान जादू दिल ही दिल में सामरी देवता से दुआएं मांगने लगी। और फिर वो दोनों एक बार फिर तिलिस्मी गोले की जानिब देखने लगी और फिर दोनों खुशी के मारे उछल पड़ी। यूं ही वहां तारीकी फैली उम्रो यार जैसे दरख्त पर से यकदम नीचे गिर पड़ा। तारीकी चंद लम्हों के लिए फैली थी, मगर जैसे ही उम्रो यार दरख्त से नीचे गिरा वहां हर तरफ फिर रोशनी फैल गई। इस बार फैलने वाली रोशनी का रंग नीला था और वो कोई छोटा सा मैदान था। उम्रो यार अपने असली रूप में वापिस आ गया था और उसकी दुम भी गायब हो गई थी। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ। उम्रो यार ने देखा कि वहाँ की ज़मीन भी नीले रंग की ही थी। उम्रो यार समझ गया कि पहला तिलस्म खत्म होते ही दूसरे तिलस्म में आ गिरा है। इस तिलस्म में क्या था और उम्रो यार को यहाँ से कैसे निकलना था, इसके बारे में जानने के लिए उम्रो यार ने जंबील से बोलने वाली गुड़िया की बजाय लोहे सिलेमानी निकाल ली। लोहे सिलेमानी, मुझे बताया जाए कि इस दूसरे तिलस्म में क्या है और इसको मैं कैसे ख़त्म कर सकता हूँ? इसने लोहे सिलेमानी से पूछा और लोहे सिलेमानी पर अल्फाज चमकने लगे। ख्वाजा उम्रो यार को बताया जाता है कि तिलस्म शाह शक्ल के दूसरे तिलस्म का नाम
بدروح तिलस्म है। इस तिलस्म में तुम्हें नीले रंग की बदरूहें मिलेंगी जो तुम्हें पकड़कर नीली आग के कुएं में फेंकने की कोशिश करेंगी, जिसमें जलकर उम्रो यार हलाक भी हो सकता है। अगर उम्रो यार मौत कब्र से मिला हुआ मलका हैर जादू का सुरक्षर बाग मोती अपने मुंह में रख ले तो नीली आग इसको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और नीली आग के कुएं की तह में एक आतशी मछली मिलेगी जिसके जिस्म पर बड़े बड़े जहरीले कांटे होंगे। उम्रो यार इसे तलवार हैदरी से हलाक करके इसके मुंह से नीले रंग का अंडा नुमा नीला मोती निकाल ले और कुएं से बाहर आकर इस नीले अंडे नुमा मोती को जमीन पर फेंक कर तोड़ दे। बदरूह तिलस्म की सारी नीली बदरूहें धुआं बन जाएंगी और सिमट कर इस अंडे नुमा मोती में समा जाएंगी और मोती खुद बाखुद जुट जाएगा। अंडे नुमा नीले मोती को उम्रो यार उठाकर जंबील में डाल ले। इस तरह तिलस्म शाह शक्ल का दूसरा तिलस्म भी खत्म हो जाएगा। तिलस्म शाह शक्ल के तीसरे तिलस्म में उम्रो यार को 3 ताकतवर और जंगजू जिन्नों का मुकाबला करना हो, और उम्रो यार को बताया जाता है कि इन तीनों जिन्नों की ऐन पेशानियों पर तीर मारने होंगे। जिन्नों को उलझाने के लिए उम्रो यार दूसरे तिलस्म का नीले अंडे वाला मोती तोड़कर बदरूहों को आज़ाद कर सकता है। इसके बाद उम्रो यार को कुछ नहीं बताया जा सकता। यूं ही उम्रो यार ने आखिरी अल्फाज पढ़े, लोहे सुलेमानी यकदम बिल्कुल साफ हो गई। उम्रो यार हर बात पढ़ और समझ चुका था, इसलिए इसने लोहे सुलेमानी को वापस अपनी जंबील में डाल लिया और जंबील से जल्दी जल्दी कपड़े निकाल कर पहनने लगा। उस वक्त तक अचानक हर तरफ से निहायत खौफनाक और तेज़ आवाज़ें सुनाई देने लगी थीं। यूं मालूम हो रहा था जैसे सैकड़ों खौफनाक बदरूहें मिलकर बैन कर रही हों और ज़ोर ज़ोर से चीख चला रही हों। कपड़े पहनते ही उम्रो यार ने जंबील से मलका हैर जादू का मौत कब्र से मिला हुआ सरबाग नामी मोती निकाल कर अपने मुंह में डाल लिया, और फिर अचानक नीली रोशनी में उम्रो यार ने हर तरफ नीले रंग की सायानुमा बड़ी और खौफनाक बदरूहों को इधर उधर उड़ते देखा। बदरूहों की शक्लें बेहद खौफनाक थीं। इनके मुंह खुले हुए थे जिनसे इनके नुकीले और तेजदार दांत साफ दिखाई दे रहे थे। इन नीली बदरूहों की आंखें और नाक की जगह गहरे गड्ढे दिखाई दे रहे थे। वो अपने हाथ पांव फैलाए मुंह से खौफनाक आवाजें निकालती हुई हवा में उड़ती फिर रही थीं। इन खौफनाक बदरूहों को देखकर एक बार तो उमरू सचमुच डर गया था, मगर फिर इसने जल्दी से संभलते हुए जंबील से तलवार हैदरी निकालकर हाथ में ले ली। नीली बदरूहें उड़ती हुई उमरो यार की जानिब आ रही थीं, और फिर वो जैसे ही उमरो यार के करीब पहुंची, उमरो यार ने तलवार हैदरी से इनको मारने की कोशिश की, मगर इसकी तलवार नीली बदरूहों के जिस्म से यूं गुजरती चली गई जैसे वो हवा की बनी हुई हों। वो उमरो यार के इर्द गिर्द धुएं की तरह बल खाते हुई उड़ रही थीं। फिर अचानक वो बदरूहें उमरो यार पर झपटी और उन्होंने उमरो यार को इसके कंधों से पकड़कर उठा लिया और उसे लिए हुए तेजी के साथ फजा में बुलंद होती चली गईं। उमरो यार इनकी गिरफ्त में बुरी तरह से हाथ पांव मार रहा था। तलवार बदस्तूर इसके हाथ में ही थी। बदरूहें इसको पकड़े काफी बुलंदी पर आ गई थीं और फिर इसे लिए निहायत तेजी से उड़ने लगीं। उमरो यार को दूर एक बहुत बड़ा कुआं दिखाई देने लगा जिसमें से तेज मगर नीले रंग की आग निकल रही थी। कुएं में से निकलती हुई आग के शोले इस आवाज में रक्स करते हुए दिखाई दे रहे थे। नीली बदरूहें उमरू को लिए हुए इस कुएं के वैन ऊपर आ गईं और फिर उन्होंने उमरो यार को अचानक कुएं के दहाने पर लाकर छोड़ दिया। उमरो यार फजा में कलाबाजियां खाता हुआ कुएं के आग उगलते हुए दहाने में से गुजरता चला गया। इसने अपना मुंह मजबूती से बंद कर रखा था, मुबादा इसके मुंह से मलका हैर जादू का सरबाग मोती न निकल जाए। उमरो यार तेजी से आग के शोलों में गिरता चला जा रहा था। हर तरफ आग ही आग भड़क रही थी। उमरो यार ने गिरते गिरते जंबील से सुनहरी चप्पलें निकाली और जूते उतार कर जंबील में रखते हुए इनकी जगह इसने सुनहरी जूते पहन ली, जिसकी वजह से वह एकदम सीधा हो गया, मगर इसके बावजूद वह कुएं में नीचे ही नीचे उतरता चला गया। इसके इर्द गिर्द अजीबोगरीब बड़ी बड़ी नीली मछलियां आग में इसी तरह तैर रही थीं जैसे पानी के तालाब में तैर रही हों। यह मंजर उमरो यार के लिए इंतहाई हैरान कुन था। आग के शोलों में मछलियों का मौजूद होना और तैरना इसके लिए किसी अनोखे अजूबे से कम नहीं था, मगर तिलिस्मात की दुनिया थी, यहाँ सब कुछ मुमकिन था। इसलिए उमरो यार ने सर झटक कर अपनी हैरत ख़त्म की और उस मछली की तलाश में नज़र दौड़ाने लगा जिस पर कांटे ही कांटे उगे हुए थे और जिसे मारकर इसने इसके मुंह से नीले अंडा नुमा मोती हासिल करना था। काफ़ी नीचे जाने के बाद इसे एक बहुत बड़ी मछली दिखाई दे गई जिसके जिस्म पर वाकई सरकंडों की तरह बड़े बड़े कांटे नजर आ रहे थे। वह मछली उड़ती हुई तेजी से उमरो यार की जानिब आ रही थी। उमरो यार इस मछली को देखकर होशियार हो गया। मछली निहायत तेजी से उमरो यार की तरफ बढ़ी और उसके जिस्म में कांटे उतारने के लिए लपकी, मगर उमरो यार घूम कर दूसरी तरफ हो गया और कांटों वाली मछली इसके करीब से गुजरती चली गई, मगर आगे जाते ही वो तेजी से पलटी और एक बार फिर उमरो यार पर हमलावर हुई। उमरो यार सुनहरी चप्पलों की वजह से आसानी से पानी नुमा नीले आग के शोलों में इधर उधर उड़ता फिर रहा था। फिर इसने मौका मिलते ही कांटों वाली मछली के हमले से खुद को बचाते हुए इस पर तलवार हैदरी से वार कर दिया। तलवार ने एक लम्हे में मछली को काट कर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और उसके कटे हुए हिस्से तेजी से नीचे गिरते चले गए। जैसे ही उमरो यार ने इस मछली के 2 हिस्से किए, इसका मुंह खुल गया था और उमरो यार ने इसके मुंह से नीले रंग का एक अंडे नुमा मोती निकलकर नीचे गिरता हुए देखा। वो सुनहरी चप्पलों को हुक्म देकर इंतहाई बरक रफ्तारी से नीचे लपका
اور اس نے گرتے ہوئے انڈے نما موتی کو جلدی سے پکڑ لیا۔ سنہری چپلو، میں نے نیلے موتی کو پکڑ لیا ہے، اب مجھے اس کنویں سے باہر لے چلو جلدی، امرو نے سنہری چپلوں کو حکم دیا۔ اسی وقت اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس کا جسم تیزی سے سیدھا اوپر کی جانب اٹھتا چلا گیا اور چند ہی لمحوں میں وہ نیلے آگ کے کنویں سے باہر آ گیا تھا۔ کنویں سے نکل کر اس نے قدم زمین پر رکھے اور سنہری چپلیں زنبیل میں ڈال کر اپنے جوتے نکال کر پہن لیے۔ فضا میں ہر طرف نیلی بدروہیں اسی طرح چیختی ہوئی اڑتی دکھائی دے رہی تھیں۔ امرو یار نے ہاتھ میں پکڑا ہوا انڈے نما موتی زور سے زمین پر مارا۔ زمین موتی پر گر کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اسی وقت امرو یار نے بدروہوں کی چیخیں بلند ہوتی سنی۔ بدروہیں ہولناک انداز میں چیختی ہوئی دھواں بننے لگی اور پھر وہ دھواں تیزی سے ایک دوسرے میں ضنم ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہاں پر موجود ساری کی ساری بدروہیں اس دھویں میں ضنم ہو گئیں۔ دھواں چند لمحوں بعد ایک لکیر بن گیا اور پھر دھویں کی یہ لکیر انڈے نما نیلے موتی کے ایک حصے میں اترتی چلی گئی۔ جیسے ہی دھویں کا آخری سرا انڈے نما موتی میں اترا، ٹوٹے ہوئے انڈے نما موتی کا دوسرا حصہ خود ہی اس کے ساتھ مل گیا اور انڈا نما موتی جڑ گیا اور ہر طرف یکلت گہری خاموشی چھا گئی۔ کنویں سے آگ نکلنا بھی بند ہو گئی تھی اور ہر طرف پھیلی ہوئی نیلی روشنی آہستہ آہستہ کم ہوتی ہوئی تاریکی میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ امرو یار نے جیسے ہی نیلے موتی کو جڑتے دیکھا، اس نے آگے بڑھ کر جلدی سے اس موتی کو اٹھا لیا اور الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے موتی 2 حصوں میں تقسیم ہوا تھا اور بدروہوں کے نیلے دھویں کے اس میں سماتے ہی دونوں حصے آپس میں جڑ گئے تھے، مگر امرو یار کو اس موتی میں کوئی جوڑ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ البتہ شیشے جیسے اس نیلے موتی میں اسے چھوٹی چھوٹی وہی بدروہیں جو کچھ دیر قبل اس کے سامنے فضا میں اڑتی پھر رہی تھیں۔ اس نے اس موتی کو جلدی سے اپنی زنبیل میں ڈال لیا۔ موتی کا اس کی زنبیل میں جانا تھا کہ ایک بار پھر امرو یار کی آنکھوں کے سامنے تاریکی چھا گئی۔ امرو یار نے دوسرا طلسم بھی فتح کر لیا تھا، جس کا ثبوت وہاں اچانک چھا جانے والی تاریکی تھی۔ تاریکی چند ہی لمحے امرو یار کے سامنے رہی، پھر چھٹنے لگی، آہستہ آہستہ جیسے رات ختم ہو رہی تھی اور دن نکلتا جا رہا تھا۔ اس مرتبہ جو روشنی نمودار ہو رہی تھی، اس کا رنگ سبزی مائل تھا۔ امرو یار ایک مرتبہ پھر خود کو ایک بڑے میدان میں موجود پا رہا تھا۔ سبز رنگ کا میدان بالکل خالی تھا، مگر جیسے ہی وہاں سبز روشنی پوری طرح پھیلی، یکے بعد دیگرے اس کے ارد گرد 3 جماکے ہوئے اور اس کے سامنے بے حد موٹے اور بڑے بڑے 3 جن نمودار ہوئے۔ ان جنوں کا رنگ سبز نہیں بلکہ سیاہ تھا، رات کے اندھیرے کی طرح سیاہ۔ وہ امرو یار کے قد سے 100 گنا زیادہ بڑے اور جسیم تھے، جن کی آنکھیں اور منہ بے حد بڑے بڑے اور خوفناک تھے۔ ان کے زیر حصوں پر سرخ رنگ کے زیر جامے تھے اور ان تینوں جنوں نے اپنے کاندھوں پر بے حد وزنی اور بڑے بڑے گرز اٹھائے ہوئے تھے۔ ان 3 بڑے بڑے اور خوفناک جنوں کے سامنے امرو یار ایک چھوٹا سا بونا دکھائی دے رہا تھا۔ اتنے بڑے اور خوفناک جنوں کو دیکھ کر امرو یار کے پسینے چھوٹ گئے اور وہ سر اٹھا اٹھا کر ان گوشت کے پہاڑوں کی طرف دیکھنے لگا، جن کے سر سبز آسمان کے ساتھ چھوتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ جن سر جھکائے بڑی بڑی خوفناک آنکھوں سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے، ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ آسانی سے اسے دیکھ رہے ہوں۔ وہ منظر امرو یار کا آگ کے کنویں میں گرنے کا تھا، جسے دیکھ کر ملکہ جادو اور شہزادی سسان جادو خوشی سے اچھل پڑی تھیں۔ امرو یار کنویں میں آگ کے شعلوں میں لپٹا ہوا گر کر ان کی نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گیا تھا۔ مار دیا امرو یار کو، مار دیا امی حضور، ان بدروہوں نے امرو یار کو نیلی آگ کے کنویں میں پھینک دیا ہے۔ اس کنویں کی کوئی تہہ نہیں ہے اور اس نیلی آگ میں اس قدر طاقت ہے، یہ بڑی سے بڑی فولادی چٹانوں کو بھی ایک لمحے سے کم وقفے میں بھی پگھلا کر رکھ دیتی ہیں، اور امرو یار تو ایک عام انسان ہے، کنویں میں گرتے ہی اس کا جسم راکھ بن گیا ہوگا۔ میں کامیاب ہو گئی امی حضور، میں کامیاب ہو گئی۔ شہزادی سسان جادو نے خوشی کے مارے ملکہ جادو سے لپٹتے ہوئے کہا۔ ملکہ جادو نے بھی اپنی آنکھوں سے امرو یار کو نیلی آگ کے کنویں میں گرتے دیکھا تھا، اس لیے مسرت کے مارے اس کی آنکھیں بھی چمک اٹھی تھیں۔ ہاں بیٹی، تم کامیاب ہو گئی ہو، تمہارے بنائے ہوئے دوسرے طلسم نے آخرکار امرو یار کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر ڈالا ہے اور امرو یار کا خطرہ ہمیشہ کے لیے ہمارے سروں سے ٹل گیا ہے۔ ملکہ جادو نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ او مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچانک شہزادی سسان جادو کے منہ سے تحیر زدہ آواز نکلی اور ملکہ جادو چونک پڑی۔ کیا کیسے ہو سکتا ہے بیٹی؟ ملکہ جادو نے شہزادی سسان جادو کو خود سے الگ کرتے ہوئے چونکتے ہوئے پوچھا۔ شہزادی سسان جادو کا منہ حیرت سے کھلا ہوا تھا اور اس کی نظریں روشن گولے پر جمی ہوئی تھیں۔ ملکہ امی، وہ دیکھیے، شہزادی سسان جادو نے روشن گولے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور ملکہ جادو کی نظر طلسمی روشن گولے پر پڑی تو وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ طلسمی روشن گولے میں وہی نیلی آگ کا اگلتا کنواں نظر آ رہا تھا اور کنویں میں امرو یار بالکل صحیح سالم اڑتا ہوا باہر نکل رہا تھا۔ اسے صحیح سالم دیکھ کر ملکہ جادو کی آنکھیں مارے حیرت سے پھٹنے لگیں اور پھر امرو یار کو دوسرا طلسم بھی فتح کرتے دیکھ کر ماں بیٹی دونوں کا حیرت اور خوف سے برا حال ہو گیا۔
امی حضور، یہ عمرو یار کیا واقعی انسان ہے؟ مجھے تو لگتا ہے جیسے اس کے جسم میں کسی بہت بڑے جادوگر کی روح گھسی ہوئی ہے، یا پھر اصل میں عمرو یار کوئی جن ہے۔ شہزادی سسان جادو نے ہکلہٹ زدہ لہجے میں کہا۔ ملکہ حیر جادو نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ عمرو یار کو اور دوسرا تلسم فتح کرتا دیکھ کر اس کا دماغ سن ہو کر رہ گیا تھا، اور اب عمرو یار تیسرے تلسم میں 3 بڑے بڑے قوی ہیکل جنوں کے درمیان گرا ہوا تھا۔ بابا بیٹی، اپنا یہ جادو محل ختم کر دو اور یہاں سے بھاگ چلو۔ یہ جن بھی عمرو یار کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اور عمرو یار ان کو ہلاک کر کے تیسرا تلسم بھی فتح کر لے گا اور یہاں آ جائے گا۔ اس سے کوئی بعید نہیں کہ یہ تمہیں بھی ہلاک کر دے۔ مجھ سے بڑی بھول ہو گئی ہے جو میں نے اسے موت قبر سے بچا لیا ہے۔ اگر میں نے وہاں سرباگ موتی نہ پھینکا ہوتا تو قبر کے زہریلے بچھو اسے کب کا ختم کر چکے ہوتے۔ ابھی اس بات کی خبر تمہارے باپ کو نہیں ہے۔ اسے جب معلوم ہوگا کہ موت قبر سے میں نے عمرو یار کو بچا لیا تھا تو وہ نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کرے۔ یہاں سے بھاگ چلو بیٹی، تم ہماری اکلوتی بیٹی ہو اور میں تمہیں کسی بھی صورت میں کھونا نہیں چاہتی، ملکہ حیر جادو نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں امی حضور، میں شہنشاہ افراز صاحب کی بیٹی ہوں اور میں نے دشمن کے خلاف بھاگنا نہیں سیکھا۔ عمرو یار جن ہے یا انسان، وہ تلسم سیاہ شکل کو بے شک ختم کر دے مگر میرے ہاتھوں سے وہ زندہ نہیں بچ سکے گا۔ میں اسے ہر قیمت پر ہلاک کر کے رہوں گی، کیونکہ میں نے اسے ہلاک کرنے کی قسم کھائی ہے۔ اگر آپ اس سے خوف زدہ ہیں تو بے شک یہاں سے چلی جائیے، مگر میں نہیں جاؤں گی۔ آخری دم تک میں اس کا مقابلہ کروں گی۔ شہزادی سسان جادو نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے اٹل لہجے میں جواب دیا۔ تم بلا وجہ ضد کر رہی ہو شہزادی سسان جادو۔ عمرو یار کے ہاتھوں اس قدر نقصان ہوتا دیکھ کر بھی تم نے سبق نہیں سیکھا۔ میری بات مان جاؤ بیٹی اور میرے ساتھ چلو۔ میں تمہاری ماں ہوں اور ایک ماں ہونے کے ناطے میں تمہیں یہاں مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتی۔ ملکہ حیر جادو نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ ہرگز نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ عمرو یار کو یہاں تو میں ہلاک کروں گی یا اس کے ہاتھوں ہلاک ہو جاؤں گی، مگر بزدلوں کی طرح میدان چھوڑ کر یہاں سے کبھی نہیں جاؤں گی۔ شہزادی سسان جادو کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ ملکہ حیر جادو نے اسے اپنے ساتھ لے جانے کا بہت زور دیا مگر وہ کسی طور پر نہ مانی۔ پھر وہاں ایک سیاہ پتلا نمودار ہوا۔ اس نے ملکہ حیر جادو کو پیغام دیا کہ شہنشاہ افراز صاحب اسے یاد فرما رہے ہیں، اور ملکہ حیر جادو کا رنگ زرد ہو گیا۔ او، میرا خیال ہے کہ شہنشاہ افراز صاحب کو اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ موت قبر سے عمرو یار زندہ بچ نکلا تھا اور اسے وہاں سے بچانے میں میرا ہاتھ تھا۔ وہ مجھ سے سخت ناراض ہوں گے اور کڑی سے کڑی سزا دینے سے بھی کبھی نہیں چونکیں گے۔ ملکہ حیر جادو نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس نے شہزادی سسان جادو کو پھر سمجھانے کی کوشش کی مگر شہزادی سسان جادو کو نہ ماننا تھا اور نہ ہی وہ مانی۔ ملکہ حیر جادو اسے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے وہاں سے غائب ہو گئی۔ تب شہزادی سسان جادو اٹھ کر طلسمی روشن گولے کی طرف آ گئی جہاں خوفناک جن زمین پر موجود عمرو یار کو زور زور سے گرز مارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ جب بھی عمرو یار کو کچلنے کے لیے زمین پر گرز مارتے، عمرو یار چھلانگ مار کر دور ہٹ جاتا اور جنوں کے گرز زمین پر اس بری طرح سے پڑتے کہ یک بارگی زمین بری طرح سے لرز کر رہ جاتی اور زمین پر ایک گڑھا پڑ جاتا۔ عمرو یار بڑی چابک دستی سے ادھر ادھر چھلانگیں لگاتے ہوئے خود کو ان کے گرزوں کے نیچے کچل جانے سے بچا رہا تھا، اور شہزادی سسان جادو ہونٹ بینچی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر عمرو یار کو اس نے اپنے تھیلے سے کوئی چیز نکال کر زمین پر مارتے دیکھا۔ وہ چیز زمین پر گر کر پھٹی اور پھر اچانک اس میں سے دوسرے تلسم والی نیلی بدروہیں نکلنا شروع ہو گئیں۔ اوہ عمرو یار ان بدروہوں کو اپنے ساتھ یہاں لے آیا۔ اوہ، شہزادی سسان جادو کے منہ سے تحیر زدہ لہجے میں نکلا اور وہ ان نیلی بدروہوں کی جانب دیکھنے لگیں جنہیں دیکھ کر تینوں جن گھبرا گئے تھے۔ نیلی بدروہیں مکھیوں کی طرح ان جنوں کے ارد گرد گھومتی پھر رہی تھیں اور جن عمرو یار کو بھول کر گرزوں سے ان بدروہوں کو مارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ شہزادی سسان جادو نے عمرو یار کی طرف دیکھا جو اپنے تھیلے میں سے ایک کمان اور تیر نکال رہا تھا۔ پھر اس نے کمان پر تیر چڑھایا اور جن کی نفس کا رخ کر کے زور سے چلا کھینچ دیا۔ تیر بجلی کی سی رفتار سے اس کی کمان سے نکلا اور ایک جن کی عین پیشانی میں اترتا چلا گیا۔ اس جن کو شہزادی سسان نے اچانک بری طرح سے الٹ کر گرتے دیکھا۔ اس کے گرنے سے زمین ہل کر رہ گئی۔ وہ زمین پر گر کر بری طرح سے تڑپ رہا تھا۔ پھر اچانک اس کے جسم میں آگ بڑک اٹھی جس نے چند ہی لمحوں میں اس جن کو جلا کر راکھ کر ڈالا تھا۔ اس دوران عمرو یار تھیلے سے دوسرا تیر نکال کر دوسرے جن کی پیشانی کا نشانہ لے چکا تھا اور وہ اپنی جگہ سے کئی فٹ اونچا اچھل کر گر پڑا تھا۔ پھر اس کو بھی شہزادی سسان جادو نے جل کر راکھ ہوتے دیکھا۔ تیسرا جن غضبناک انداز میں بدروہوں اور عمرو یار پر گرز مارنے کی کوشش کر رہا تھا مگر عمرو یار دو جنوں کا آسانی سے خاتمہ کر چکا تھا۔ تیسرے جن سے اس کے لیے بچنا کوئی مشکل نہ تھا۔ آخر کچھ دیر بعد وہ تیسرے جن کو بھی عین پیشانی پر اس وقت تیر مارنے میں کامیاب ہو گیا جب وہ جھک کر عمرو یار کو گرز مارنے والا ہی تھا۔ آخری جن زمین سے کئی فٹ اونچا اچھلا اور پھر الٹ کر گرتے ہی تڑپنے لگا۔ پھر اس کے جسم میں بھی آگ لگ گئی اور دوسرے لمحے وہ بھی جل کر ہلاک ہو چکا تھا۔
और शहजादी ससान जादू जबड़े और मुठ्ठियां बींचते हुए तिलिस्मी रोशन गोले से पीछे हटती चली गई। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और उसका तिलिस्मी गोला फटकर चकनाचूर हो गया। यकलख्त हर तरफ अंधेरा छा गया और हर तरफ तेज आंधियों और बदरूहों की खौफनाक चीखों पुकार और बैन करने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। ख्वाजा उमरो यार ने शहजादी ससान जादू का कायम किया हुआ तिलस्म शाह शक्ल फना कर दिया है। एक तेज और चंगाड़ती हुई आवाज़ सुनाई दी और फिर तारीकी छट गई। शहजादी ससान जादू का चेहरा गुस्से, नफरत और इंतहाई परेशानी से बिगड़ कर रह गया था। वो जैसे नडाल सी हो गई थी और दम से शाही मसनद पर गिरती चली गई। तिलस्म शाह शक्ल के ख़त्म होने की पुकार उमरो यार ने भी सुनी थी और फिर इस पुकार के ख़त्म होते ही अंधेरा भी ख़त्म हो गया था। अब उमरो यार को एक बहुत बड़े और सफ़ेद रंग के गोले महल के सामने खुद को खड़ा पा रहा था। इस महल का इसे दूर दूर तक कोई मुहाफिज दिखाई न दे रहा था। महल में दाखिले के लिए इसे 7 बड़े बड़े दरवाजे दिखाई दे रहे थे और उमरो यार सोच रहा था कि कहीं यह महल भी किसी तिलिस्मात का हिस्सा न हो। इन 7 दरवाज़ों का क्या बेत हो सकता था और ये क्यों बनाए गए हैं? क्या इनमें भी शहजादी ससान जादू ने इसकी हलाकत का इंतजाम कर रखा है? ये सोचकर इसने सुनहरी तख्ती निकाली और उससे इस महल के बारे में पूछा, मगर सुनहरी तख्ती ने इसे कोई जवाब न दिया। उमरू ने होंठ भींच लिया और फिर इन दरवाज़ों की तरफ बढ़ता चला गया और गौर से इनकी बनावट देखने लगा। फिर इसने कुछ सोचकर जंबील से एक छोटी सी गेंद निकालकर एक खुले हुए दरवाजे के अंदर फेंक दी। गेंद अंदर गिरी, एक धमाका हुआ, गेंद यकलख जल कर राख हो गई। ये देखकर उमरो यार के लबों पर जहरीली मुस्कुराहट आ गई। इसका मतलब है कि जादू महल में भी इसकी मौत का बंदोबस्त किया गया था। इसने जंबीर से मजीद 6 गेंदें निकालकर हाथ में पकड़ लीं और एक एक गेंद जादू महल के खुले हुए दरवाजों से अंदर फेंकता चला गया। एक दरवाजे में गेंद को कुछ ना हुआ, जबकि बाकी 6 के 6 खुले हुए दरवाजों में धमाके हुए थे और उमरो यार की फेंकी हुई गेंदें जलकर गायब हो गई थीं। अब उमरो यार को महल में दाखिल होने का असल दरवाज़ा मिल गया था। ये वही दरवाज़ा था जिसमें उमरो यार की फेंकी हुई गेंद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। उमरो यार ने कलीमा यारी जंबील से निकालकर कांधों पर ओढ़ी और गायबी हालत में जादू महल में दाखिल हो गया। इस दरवाजे से दाखिल होने की वजह से इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन एहतियात के पेश नज़र इसने मलका हैर जादू का सुरख मोती मुंह में रख लिया था। मगर महल में दाखिल होकर इसे किसी बला और किसी तिलस्म का सामना न करना पड़ा। जादू महल में सैकड़ों कमरे थे। उमरो यार ने एक कमरा खोला तो उसमें से एक बहुत बड़ा खजाना दिखाई दिया। उमरो यार को खजाना दिखाई दे और वो उसे छोड़ दे, ये कैसे मुमकिन था? इसके एक हुक्म की देर थी और कमरे में मौजूद सारा खजाना इसकी जंबील में मुंतकिल हो चुका था। और फिर वो आगे बढ़ता चला गया और कमरे खोलता चला गया। तमाम के तमाम कमरे खजानों से भरे हुए थे। इतने बड़े खजाने को देखकर उमरो यार की बाछें फैल गई थीं और जब तक इसने तमाम कमरों के खजानों को अपनी जंबील में न डाल लिया उस वक्त तक इसे चैन न आया। और फिर एक कमरे में इसे शहजादी ससान जादू एक शाही मसनद पर बेहोश पड़ी दिखाई दी। शहजादी ससान जादू को बेहोश देखकर एक लम्हे के लिए उमरो यार हैरान रह गया, मगर फिर कमरे में तिलिस्मी गोले के टूटे हुए टुकड़े देखकर वो समझ गया कि शहजादी ससान जादू की इस पर इसरार बेहोशी का क्या सबब हो सकता है। मगर एक तो इसे महल से जादू नगरी के 1000 जादूगरों के खजाने मिल गए थे, दूसरा इसे शहजादी ससान जादू भी मिल गई थी, इसलिए इसे और क्या चाहिए था। इसने शहजादी ससान जादू को उठाकर अपनी जंबील में डाल लिया। अब इसका इरादा था कि वो सीधा शहनशाह अफरासियाब के पास जाए और उसे मजबूर कर दे कि वो इसे इस जगह का पता बताए जहाँ काकोश जादूगर जहन्नमी गंजे जल्लादों को हासिल करने का अमल कर रहा है। हालांकि इसे सरदार अमीर हमजा ने बताया था कि शहनशाह अफरासियाब और सामरी जादूगर भी इस बात से इल्म है कि काकोश जादूगर कहाँ है और किस जगह बैठा जहन्नमी जल्लादों को हासिल करने का अमल कर रहा है। मगर उमरो यार का जहन ये बात तस्लीम करने के लिए तैयार ही न था। इसे यकीन था कि अफरासियाब इस बात से बाखबर है कि काकोश जादूगर कहाँ है। इसने सरदार अमीर हमजा को जो तरकीब बताई थी वो यही थी कि शहजादी ससान जादू चूँकि अफरासियाब और मलका हैर जादू की इकलौती बेटी है, अगर उमरो यार किसी तरह इसको पकड़ ले तो शहनशाह अफरासियाब को मजबूर कर सकता है कि उसे वो काकोश जादूगर के बारे में बता दे, जिस पर सरदार अमीर हमजा ने भी इसकी ताकीद की थी और इसीलिए इसकी कामयाबी की सूरत में इसे बहुत बड़ा खजाना इनाम में देने का वादा किया था। और अब उमरो यार शहजादी ससान जादू को हासिल कर चुका था, जिसे लेकर वो जादू महल से निकलकर कांधों पर कलीम मयारी ओढ़े शहनशाह अफरासियाब के महल की तरफ जा रहा था। शहनशाह अफरासियाब के महल में पहुंचकर इसे शहनशाह अफरासियाब को तलाश करने में ज़्यादा देर न लगी। वो इस वक्त अपने कमरे खास में था और नहायत गुस्से में नजर आ रहा था। मलका हैरा जादू भी वहाँ मौजूद थी, मगर वो जंजीरों में जकड़ी हुई और सर झुकाए खड़ी थी, जिसकी जंजीरों के सिरे 2 जादूगरों ने थाम रखे थे। हम उमरो यार को मौत कब्र से बचाने के जुर्म में तुम्हें 3 साल के लिए काले जंदान में डाल रहे हैं मलका हैरा जादू। अपने बेटी के जिद्दीपन से मजबूर होकर ही सही, मगर उमरो यार को बचाकर तुमने हमारे साथ और तिलस्म होशरबा के साथ गद्दारी की है और गद्दारी की सज़ा तो मौत है। मगर हम तो तुम्हें मौत की सज़ा नहीं सुना रहे, सिर्फ 3 साल के लिए कैद में डाल रहे हैं, जो बहरहाल तुम्हें भुगतना ही पड़ेगी। जाओ ले जाओ इसे। शहनशाह अफरासियाब ने पहले मलका हैर जादू और फिर मुहाफिजों को हुक्म देते हुए कहा। मलका हैर जादू बिल्कुल खामोश थी, इसने कोई जवाब न दिया और मुहाफिजों के साथ जंजीरों में बंधी हुई सर झुकाए खामोशी से बाहर निकलती चली गई।
اس کے جاتے ہی افراسیاب سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ پریشانی اور افسردگی سے بگڑا ہوا تھا۔ شاید وہ ملکہ حیرت جادو کو سزا دے کر خوش نہیں تھا اور اس کا اس سے شدید رنج ہوا تھا۔ عمرو یار غیبی حالت میں غور سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ افراسیاب چند لمحے خاموش رہنے کے بعد عمرو یار نے آخرکار اسے مخاطب کر ہی ڈالا، اور اس کی آواز سن کر شہنشاہ افراسیاب اپنی جگہ سے بری طرح سے اچھل پڑا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کون؟ عمرو یار اس کے منہ سے نکلا۔ ساتھ اس نے ہوا میں ہاتھ مارا۔ دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ رنگ کی بڑی سی ہڈی آ گئی اور وہ غضبناک نظروں سے عمرو یار کی تلاش میں چاروں طرف دیکھنے لگا۔ ہاں افراسیاب، میں ہوں عمرو یار۔ اس لسمی ہڈی کو پھینک دو افراسیاب، اور میری بات غور سے سنو۔ تمہاری بیٹی شہزادی سسان جادو اس وقت میرے قبضے میں ہے۔ اگر تم نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا سلامت وہ بھی نہیں رہے گی۔ عمرو یار نے کہا، کیا کہا؟ شہزادی سسان جادو تمہارے قبضے میں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم جھوٹ بکتے ہو۔ وہ تو اپنے جادو محل میں موجود ہے اور وہ ایک بہت بڑی ساحرہ ہے۔ تم اسے کیسے پکڑ سکتے ہو؟ افراسیاب نے غصیلے اور یقین نہ آنے والے انداز میں کہا، تمہاری بیٹی کا بنایا ہوا طلسم میں نے ختم کر دیا ہے افراسیاب، اور میں نے اس کے جادو محل میں گھس کر اسے پکڑ کر زنبیل میں بند کر لیا ہے۔ اس وقت وہ میری زنبیل کی تاریکیوں میں قید ہے۔ عمرو یار نے بتایا، اور افراسیاب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ ہو گیا ہے افراسیاب۔ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو کتاب جمشید کھول کر دیکھ لو، تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ، عمرو یار نے کہا۔ شہنشاہ افراسیاب کافی دیر تک پریشانی کے عالم میں گمگو کی کیفیت میں کھڑا رہا۔ پھر اس نے ایک طرف پڑی ہوئی کتاب جمشید اٹھائی اور اس کے صفحے پلٹنے لگا، اور پھر ایک صفحے پر نظر پڑتے ہی جیسے اس کے جسم سے جان نکل گئی، وہ اپنی جگہ ساکت ہو کر رہ گیا۔ کیوں افراسیاب، اب میری بات کا یقین آ گیا ہے نا تمہیں؟ اب کہو کیا کہتے ہو؟ عمرو یار نے کلیم معیاری اتار کر اس کے سامنے نمودار ہو کر مسکراتے ہوئے کہا۔ اسے سامنے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے افراسیاب کے چہرے پر شدید غصہ ابھر آیا، مگر پھر اس کے اعصاب ڈھیلے پڑتے چلے گئے کہ عمرو یار کی قید میں اس کی بیٹی ہے، جس کی تصدیق کتاب جمشید نے بھی کر دی ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے ڈھیلے لہجے میں عمرو کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری اکلوتی بیٹی کو نہ ماروں اور اسے رہا کر کے تمہارے حوالے کر دوں تو تمہیں میرے ساتھ ایک سودا کرنا ہوگا، عمرو یار نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیسا سودا؟ تم نے شہزادی سسان جادو کے محل سے 1000 جادوگروں کا خزانہ لوٹ لیا ہے، اس کے علاوہ اور کیا چاہتے ہو تم؟ افراسیاب نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ کاکوش جادوگر، عمرو یار نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اور اس کے منہ سے کاکوش جادوگر کا نام سن کر شہنشاہ افراسیاب اس بری طرح سے اچھلا جیسے اس کے پیروں پر زہریلے بچھوؤں نے کاٹ لیا ہو۔ اس کا رنگ حیرت اور خوف سے سیاہ ہوتا چلا گیا، اور اس کی آنکھیں اس بری طرح سے پھیل گئیں جیسے ابھی ہلکے توڑ کر باہر آ گریں گی۔ کاکوش جادوگر؟ کون کاکوش جادوگر؟ میں کسی کاکوش جادوگر کو نہیں جانتا، اس نے جلدی سے خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اور عمرو مسکرا دیا۔ وہی کاکوش جادوگر شہنشاہ افراسیاب جو تمہارے لیے کالی دنیا کی جہنمی جلادوں کو زندہ کرنے کے لیے پچھلے کئی ماہ سے جادو کا ایک خاص چلہ کاٹ رہا ہے، تاکہ وہ جہنمی جلاد تمہارے حوالے کر سکے اور تم ان کے ذریعے سردار امیر حمزہ اور ان کی ساری فوج کو ایک لمحے میں جلا کر ہلاک کر دو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری بیٹی کو ہلاک نہ کروں تو مجھے اس کے بدلے کاکوش جادوگر کا پتا دو کہ وہ کہاں ہے، اس سے اس جگہ پر جا کر میں خود ہلاک کروں گا، عمرو یار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور افراسیاب کا بدن خوف، پریشانی اور شدید گھبراہٹ سے لرزنے لگا، اور وہ کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ عمرو یار کو کاکوش جادوگر کے بارے میں اس قدر معلوم ہو سکتا ہے۔ عمرو یار جس طرح اس کے سامنے کاکوش جادوگر کا ذکر کر رہا تھا، اس سے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ 39 ماہ سے اس نے جس راز کو صرف اپنے اور ملکہ حیرت جادو تک محفوظ رکھا تھا، اسے عمرو یار اس طرح سے اس کے سامنے کھو رہا تھا جیسے اسے خود افراسیاب نے یا ملکہ حیرت جادو نے یہ سب کچھ خود ہی بتایا ہو۔ تمہیں کاکوش جادوگر کے بارے میں کیسے معلوم ہوا، اور تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ کاکوش نامی جادوگر کئی ماہ سے جہنمی جلادوں کو زندہ کرنے کا عمل کر رہا ہے؟ اس نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا، اور عمرو یار ہنس پڑا۔ پھر وہ یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ میں عیارالزماں، شعلہ تپا، برقرواں اور موت جادوگراں ہوں شہنشاہ افراسیاب۔ تم ہمارے خلاف کوئی گنونی سازش کرو اور اس کے بارے میں مجھے خبر نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ عمرو یار نے سخت لہجے میں کہا، اور شہنشاہ افراسیاب نے جبڑے بھینچ لیے۔ خاموش کیوں ہو گئے ہو افراسیاب؟ جواب دو، بیٹی چاہیے یا نہیں؟ عمرو یار نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے متانت برے لہجے میں پوچھا۔ شہزادی سسان جادو میری اکلوتی بیٹی ہے عمرو یار، اسے چھوڑ دو۔ یہ سچ ہے کہ کاکوش جادوگر کی نامعلوم جگہ پر جہنمی جلادوں کو زندہ کرنے کے لیے وہ 40 ماہ کا عمل کرنے میں مصروف ہے، مگر وہ کس جگہ اور کہاں عمل کر رہا ہے یہ مجھے معلوم نہیں ہے، افراسیاب نے بجھے بجھے سے لہجے میں جواب دیا۔ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ تمہیں اس جگہ کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو۔ میرے سامنے دروغوئی سے کام مت لو افراسیاب، میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ مجھے کاکوش جادوگر کے متعلق سچ سچ بتا دو، ورنہ میں تمہاری بیٹی کو تو مار ہی دوں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان 30 دنوں میں تمہارے طلسم کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، عمرو یار نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔
میں سامری کی قسم کھا کر کہتا ہوں عمرو یار، میں نہیں جانتا، کچھ نہیں جانتا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ کاکوش جادوگر کہاں ہے تو مجھے اپنی بیٹی سے بڑھ کر کوئی عزیز نہیں، میں تمہیں اپنی بیٹی کی خاطر سب کچھ بتا دیتا۔ افراسیاب نے بری طرح سے سر مارتے ہوئے کہا۔ عمرو یار اس کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا۔ افراسیاب نے سامری جادوگر کی قسم کھائی تھی، اور سامری جادوگر کی غلط قسم کھانے والا جادوگر کبھی زندہ نہیں بچتا، اسی وقت جل کر ہلاک ہو جاتا تھا۔ عمرو یار اس کے لہجے میں سچائی پا کر پریشان ہو گیا تھا۔ تم نہیں جانتے، مگر تمہارا سامری جادوگر تو اس کے بارے میں جانتا ہوگا، اس کی روح کو بلاؤ اور اس سے معلوم کر کے مجھے بتاؤ، عمرو نے کچھ سوچ کر کہا۔ اس کے بارے میں سامری جادوگر بھی لا علم ہے عمرو یار، میری بات کا یقین کرو، میں تم سے جھوٹ نہیں کہہ رہا۔ افراسیاب نے شدید پریشانی کے عالم میں جواب دیا، اور عمرو یار نے جبڑے بھینچ لیے۔ او نہیں، اگر یہ بات ہے تو پھر تم اپنی بیٹی کو بھی بھول جاؤ، میں اسے اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ ٹھیک 30 دن بعد میں یہاں واپس آؤں گا، جب کاکوش جادوگر اپنا عمل مکمل کر کے کالی دنیا کے جہنمی جلاد تمہارے حوالے کر چکا ہوگا۔ جہنمی جلاد میرے حوالے کر کے مجھ سے اپنی بیٹی لے لینا، عمرو یار نے سرد لہجے میں کہا۔ نہیں نہیں عمرو یار، میری بیٹی کو اپنے ساتھ مت لے جاؤ، میں تمہاری منت کرتا ہوں، مجھ سے تلسم و شربا کے بڑے بڑے خزانے انعام میں لے لو، مگر میری بیٹی کو چھوڑ دو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جیسے ہی کاکوش جادوگر جہنمی جلادوں کو میرے حوالے کرے گا، میں انہیں اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر دوں گا۔ شہنشاہ افراسیاب نے عمرو یار کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس سے التجا کرتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ روڑ دینے والا تھا۔ تم جیسے جھوٹے اور مکار جادوگر کا مجھے کیا اعتبار؟ نہیں افراسیاب، میرا اصول ہے اس ہاتھ دو اس ہاتھ لو۔ تمہاری بیٹی 30 دنوں تک ایک امانت کے طور پر میرے پاس رہے گی۔ تم اپنا وعدہ پورا کرو اور میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ اس عرصے میں تم سے ایک وعدہ اور کرتا ہوں کہ تمہاری بیٹی کو کسی قسم کی کوئی گرز نہیں پہنچاؤں گا۔ عمرو نے کرخت انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ افراسیاب بری طرح سے رونے لگا اور عمرو یار کی منت سماجت کرنے لگا، مگر عمرو یار کو نہ ماننا تھا نہ وہ مانا۔ عمرو یار پلٹ کر جانے ہی لگا تھا کہ افراسیاب نے آواز دے کر اسے روک لیا۔ ٹھہرو عمرو یار، اس نے کہا، اور عمرو یار مڑ کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ عمرو یار، یہ سچ ہے کہ میں اور سامری جادوگر کی روح یہ نہیں جانتے کہ کاکوش جادوگر کہاں ہے، مگر کاکوش جادوگر نے مجھے جس جادوگر کے ذریعے ان جہنمی جلادوں کو بیچنے کا وعدہ کیا تھا، اس جادوگر کا نام کازک جادوگر ہے۔ کازک جادوگر کو وہ جگہ معلوم ہے جہاں کاکوش جادوگر جہنمی جلادوں کو زندہ کرنے کا عمل کر رہا ہے، کیونکہ وقت پورا ہوتے ہی کازک جادوگر کو وہاں جانا تھا اور اس نے جہنمی جلادوں کو لے کر مجھ تک پہنچنا تھا۔ اگر تم کازک جادوگر کو کسی طرح سے پکڑ لو تو وہ تمہیں کاکوش جادوگر تک لے جا سکتا ہے، شہنشاہ افراسیاب نے تھکے تھکے لہجے میں کہا، اور عمرو یار کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ اور کازک جادوگر مجھے کہاں ملے گا؟ اس نے پوچھا۔ وہ تلسم ہوشربا کی سرخ پہاڑیوں میں موجود ایک غار میں سویا ہوا ہے، اسے کاکوش جادوگر نے ہی 40 ماہ کے لیے وہاں سلایا تھا۔ اگر تم اس سوئے ہوئے جادوگر کے چہرے پر سرخ خرگوش کے خون کے چھینٹے ڈالو گے تو وہ جاگ جائے گا اور یہی سمجھے گا کہ کاکوش جادوگر کا اسے دیا ہوا وقت پورا ہو گیا ہے۔ وہ جاگ کر جلدی سے اس طرف دوڑا آئے گا جہاں کاکوش جادوگر موجود ہے، افراسیاب نے بتایا۔ اس کا لہجہ شخص خوردار تھا۔ ایک باپ کو اس کی بیٹی نے اس شخص سے دو چار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی ساری اکڑ فون نکل گئی تھی۔ اب لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دو کہ کاکوش جادوگر کو کس طرح ہلاک کر سکتا ہوں؟ عمرو یار نے پوچھا۔ یہ مجھے معلوم نہیں، اور نہ ہی اس کے بارے میں سامری جادوگر کی روح یا کازک جادوگر کو معلوم ہوگا۔ تم موت جادوگراں ہو، کاکاش جادوگر کو اس کے عمل سے کیسے روکنا ہے اور اسے کس طرح ہلاک کرنا ہے، تم زیادہ بہتر جانتے ہو۔ افراسیاب نے اپنے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب صرف اس وقت تک تمہاری بیٹی میرے قبضے میں رہے گی جب تک میں کاکوش جادوگر تک پہنچ کر اس کو ہلاک نہیں کر دیتا۔ کاکوش جادوگر کو ہلاک کرتے ہی میں وعدے کے مطابق شہزادی سسان جادو کو آزاد کر دوں گا۔ عمرو یار نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میری بیٹی کو ابھی چھوڑ دو عمرو یار، میں نے تمہارے سامنے کوئی جھوٹ نہیں کہا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ تم کاکوش جادوگر کو ہلاک کر دو، میرا کوئی تلسم تمہارا راستہ نہیں روکے گا، افراسیاب نے جلدی سے کہا۔ مگر عمرو یار نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے کلمہ یاری دوبارہ اپنے کاندھوں پر ڈالی اور افراسیاب کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، اور افراسیاب اسے آوازیں ہی دیتا رہ گیا، مگر پھر مایوس ہو کر اپنے تخت پر بیٹھ گیا۔ پریشانی، خوف اور انتہائی گھبراہٹ کے مارے اس کا رنگ زرد ہو کر رہ گیا تھا اور وہ برسوں کا بیمار معلوم ہو رہا تھا۔ عمرو یار نے تلسم ہو شربا میں گھس کر اسے ایک بار پھر ناقابل تلافی نقصان پہنچایا تھا، جس نے اس کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ اس کی بیٹی سسان جادو اور ملکہ حیرت جادو نے اسے اس بار ڈبویا تھا، جس کا ازالہ کرنا اس کے لیے ناممکن ہو کر رہ گیا تھا۔ شہنشاہ افراسیاب کے محل سے نکلتے ہی عمرو یار نے زنبیل سے سنہری چپلیں نکالی اور انہیں پہن کر اس نے حکم دیا کہ اسے سرخ پہاڑوں تک پہنچا دے۔ سنہری چپلوں نے اسے ہوا میں اڑانا شروع کر دیا اور کچھ ہی دیر بعد اسے سرخ پہاڑیوں تک پہنچا دیا۔ عمرو یار کو سرخ پہاڑوں میں اتر کر اس غار کو تلاش کرنے میں کسی قسم کی کوئی دشواری پیش نہیں آئی،
کیونکہ ان پہاڑوں میں صرف ایک ہی غار تھا۔ سرخ خرگوش کے متعلق عمر یار نے بولتی گڑیا سے پوچھ لیا جو اسے انہی پہاڑوں میں بھاگتا ہوا مل گیا تھا، جسے عمر یار نے جال الیاسی کی مدد سے نہایت آسانی سے پکڑ لیا تھا، اور اب وہ خرگوش کو لیے ہوئے سرخ پہاڑ کی طرف چلتا جا رہا تھا۔ غار میں بے پناہ تاریکی تھی، مگر تاریکی عمر یار کے چراغ موتی کے سامنے کیا حیثیت رکھتی تھی۔ وہ چراغ موتی ہتھیلی پر رکھے غار میں چلتا ہوا اس جگہ پہنچ گیا جہاں ایک بوڑھا مگر بد شکل جادوگر ایک پتھر کے چبوترے پر نہایت اطمینان سے اور گہری نیند سویا ہوا تھا۔ عمر یار نے چراغ موتی غار کی دیوار کے ایک رخنے میں رکھا اور زنبیل سے کلیمہ یاری نکال کر اوڑھ لی، پھر زنبیل سے خنجر دودی نکال کر خرگوش کو ذبح کر دیا جو اس نے بائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ خرگوش کی گردن سے نکلنے والے خون کے قطرے عمرو نے جیسے ہی بوڑھے جادوگر کے چہرے پر ڈالے تو وہ ہڑبڑاتا ہوا یکدم بیدار ہو گیا اور جلدی سے اپنی آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ او، معلوم ہوتا ہے کہ کاکوش جادوگر کا چلہ مکمل ہو گیا ہے اور 40 ماہ کا چلہ کاٹ کر اس نے یقیناً جہنمی جلادوں کو حاصل کر لیا ہے۔ اوہ، مجھے اس کے پاس جا کر جلدی سے ان جلادوں کو حاصل کر کے شہنشاہ افراسیاب تک پہنچانا ہے۔ میں آ رہا ہوں کاکوش جادوگر، اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور وہاں سے غائب ہونے کے لیے منتر پڑھنے لگا۔ عمر یار نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے پھیلے ہوئے لباس کا ایک سرا پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے چراغ موتی غار کی دیوار کے رخنے سے نکال کر زنبیل میں ڈال لیا۔ کاذک جادوگر نے منتر پڑھا اور غائب ہو گیا اور چند ہی لمحوں میں پتھروں کے بنے ہوئے ایک بہت بڑے ہال نما کمرے میں جا نمودار ہوا۔ کمرے میں ہر طرف بڑے بڑے گنجے سروں والے انسانی بت دکھائی دے رہے تھے، نیلے رنگ کے اور شیشے کے بنے ہوئے عجیب سے بت جن کے سروں پر ایک دائرے کی شکل میں آگ روشن تھی۔ دور نزدیک ہر طرف اس ہال نما کمرے میں شیشے نما انسانی بت ہی بھرے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ کمرے کے عین درمیان میں ایک سرخ رنگ کا بڑا سا گول دائرہ نظر آ رہا تھا جس میں ایک سیاہ رنگ کا بد شکل جادوگر سیاہ لبادہ پہنے آلتی پالتی مارے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ سامنے کی طرف معافی مانگنے کے انداز میں جڑے ہوئے تھے، اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ دائرے میں چاروں طرف آہستہ آہستہ گھومتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ارے کاکوش جادوگر تو ابھی تک کالی دنیا کے ان جہنمی جلادوں کو جگانے کا عمل کر رہا ہے، تو پھر مجھے سرخ پہاڑ سے جگایا کس نے تھا؟ کاذک جادوگر نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ کافی دیر تک وہاں کھڑا حیرت اور پریشان نظروں سے کاکوش جادوگر کی طرف دیکھتا رہا، پھر منتر پڑھ کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے غائب ہونے سے عمر یار کو کوئی سروکار نہیں تھا، اس کا مقصد تو کاکوش جادوگر تک پہنچنے کا تھا جہاں وہ پہنچ گیا تھا۔ اس نے وہاں کالی دنیا کے جہنمی جلادوں کے جسموں کو بھی دیکھ لیا تھا جس میں کالی دنیا کی جہنمی بلاؤں کو داخل ہو کر زندہ ہونا تھا، اور کاکوش جادوگر کو بھی جو ان گنجے جلادوں کے درمیان بیٹھا ہوا ان کو زندہ کرنے کا عمل کر رہا تھا۔ عمر یار نے کلیم و یاری اتار کر زنبیل میں ڈالی اور تلوار حیدری نکال کر اپنے ہاتھ میں لے لی۔ تلوار حیدری لے کر وہ ان جہنمی جلادوں کے گرد گھومنے لگا، پھر اس نے اللہ کا نام لے کر ایک انسانی بت کے انصر پر زوردار انداز میں تلوار ماری۔ جیسے ہی تلوار حیدری اس جہنمی جلاد کے انسانی بت کے سر پر پڑی، ایک زوردار جھنکا ہوا اور انسانی پتلا کسی کانچ کے برتن کی طرح ٹوٹتا بکھرتا چلا گیا۔ یوں ہی بت ٹوٹا، سرخ دائرے میں بیٹھے اور گھومتے ہوئے کاکوش جادوگر کی آنکھیں یکدم کھل گئیں۔ یہ کیا؟ کون ہو تم اور یہاں کیسے آ گئے ہو؟ اور تم نے نیلے بت کو کیوں توڑ دیا ہے؟ جانتے نہیں یہ کالی دنیا کے جہنمی گنجے جلادوں کے جسم ہیں؟ 40 ماہ کا عمل پورا ہونے میں کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں اور تم نے بت توڑ دیے؟ اگر تم نے بت توڑ دیے تو جہنمی بلائیں کس میں سمائیں گی؟ کاکوش جادوگر نے عمر یار کی طرف دیکھتے ہوئے چیخ کر کہا۔ میں ان بتوں کو اس لیے توڑ رہا ہوں پیارے بدصورت جادوگر کہ تم اپنا گندا اور سفلی عمل کبھی پورا نہ کر سکو۔ یہ انسانی بت ہی نہیں رہیں گے تو تم جہنمی بلاؤں کو یہاں لا ہی نہیں سکو گے۔ عمر یار نے مسکراتے ہوئے کہا اور کاکوش جادوگر بری طرح سے چونک پڑا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ کون ہو تم؟ کاکوش جادوگر نے گرج کر پوچھا۔ تمہاری اور تمہارے جہنمی گنجے جلادوں کی موت ہوں میں، اور میرا نام عمر یار ہے، سمجھے؟ عمر یار نے اس کی طرف دیکھ کر جواباً اسی کے انداز میں گرجتے ہوئے کہا اور تلوار مار کر ایک اور بت کو توڑ ڈالا۔ کاکوش جادوگر قہر انداز میں عمر یار کو دھمکانے لگا، مگر عمر یار اب جیسی اس کی آواز سن ہی نہیں رہا تھا۔ وہ تلوار حیدری سے بتوں کو پاش پاش کرتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ عمر یار نے ایک ایک کر کے وہاں پر موجود تمام جہنمی جلادوں کے جسموں کو چکنا چور کر دیا۔ اس نے جیسے ہی آخری بت توڑا جس سرخ دائرے میں کاکوش جادوگر بیٹھا عمل کر رہا تھا، اس دائرے میں اچانک آگ بھڑک اٹھی اور اس نے کاکوش جادوگر کو بری طرح سے جلانا شروع کر دیا تھا۔ کاکوش جادوگر اس دائرے سے اٹھ بھی نہ پایا تھا کہ آگ نے اسے ایک لمحے میں جلا کر راکھ کر دیا۔ جیسے ہی کاکوش جادوگر جل کر راکھ ہوا، ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ اس بار کمرہ نہایت خوفناک اور ہولناک چیخوں سے گونج اٹھا۔ تیز آندیاں چل رہی تھیں، طوفان آ رہے تھے، بادل بھی گرج رہے تھے، پھر بادلوں کی گھن گرج میں ایک چیختی ہوئی آواز ابھری۔ افسوس، مارا گیا میں کالی دنیا کی جہنمی آگ میں، کیونکہ میرا عمل پورا نہیں ہوا تھا اور عمر یار نے میرا عمل پورا ہونے سے پہلے ہی جہنمی جلادوں کے جسموں کو توڑ ڈالا تھا۔ وقت پورا نہ ہونے کی وجہ سے میں حصار سے اٹھ بھی نہیں سکتا تھا اور نہ ہی عمر یار کو کوئی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ میرا نام کاکوش جادوگر تھا۔
اس آواز کے ساتھ ہی آندیاں اور طوفان چلنا بند ہو گئے، بیان کرتی ہوئی آوازیں بھی ختم ہو گئیں اور تاریکی بھی یکلک چھٹ گئی تھی۔ عمر یار نے دیکھا وہ اس تاریک حال نما شیطانی کمرے کی بجائے انہی سرخ پہاڑیوں کے درمیان موجود تھا، جہاں سے اس نے سرخ پہاڑ کی غار میں جا کر بوڑھے کاذب جادوگر کو جگایا تھا۔ اس کے سامنے ایک جلا ہوا انسانی ڈھانچہ پڑا تھا جس میں سے ابھی تک دھواں اٹھ رہا تھا۔ عمر یار اس ڈھانچے کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ ضرور کاذب جادوگر ہوگا جو وقت پورا ہونے سے پہلے جگا دیا گیا تھا، اور کاکوش جادوگر کے ہلاک ہوتے ہی اس کے جسم میں بھی یقیناً آگ لگ گئی ہوگی۔ بہرحال عمر یار کو خوشی اس بات کی تھی، اس نے نہ صرف شہزادی سسان جادو کا غرور توڑ کر رکھ دیا تھا جو اس کے بارے میں کہتی پھرتی تھی کہ عمر یار اس کے سامنے ایک حقیر مچھر کی طرح ہے جسے وہ جب چاہے انگلیوں میں مسل کر رکھ سکتی ہے، اور اس نے عمر یار کی ہلاکت کے لیے 3 ایسے طلسمات قائم کیے ہیں جس میں عمر یار پھنس کر شہزادی سسان جادو کی جادوئی طاقتوں کا شکار ہو گیا تھا۔ گو اس نے ان طلسمات کو نہایت آسانی کے ساتھ ختم کر دیا تھا اور شہزادی سسان جادو کے محل میں پہنچ کر اس کے سارے خزانوں کو بھی حاصل کر لیا تھا۔ مگر ابھی عمر یار سمجھتا تھا کہ مغرور شہزادی کو سزا دینا ضروری تھی تاکہ وہ آئندہ کسی انسان کو حقیر اور مچھر نہ بنا سکے۔ ویسے بھی عمر یار اپنے اصل مقصد میں تو کامیاب ہو چکا تھا، یعنی کاکوش جادوگر اور اس کے ان نیلے انسانی بتوں کو دبا کر چکا تھا، جس میں کاکوش جادوگر نے جہنمی جلادوں کی روحیں ڈال کر ان کو زندہ کرنا تھا۔ اس لیے عمر یار نے سوچا کہ شہزادی سسان جادو سے یہی حساب کتاب کر لیا جائے۔ وہ شہزادی سسان جادو کو صرف سزا دینا چاہتا تھا، اسے ہلاک اس لیے نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اس نے شہنشاہ افراسیاب سے کاکوش جادوگر کا پتہ پوچھنے کے لیے اسے جان سے نہ مارنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ عمر یار لالچی ضرور تھا مگر وہ وعدہ خلاف نہیں تھا۔ اس نے زنبیل کا منہ کھول دیا، شہزادی سسان جادو زنبیل سے باہر آ جاؤ، اس نے زنبیل کا منہ کھولتے ہی کہا۔ دوسرے ہی لمحے شہزادی سسان جادو اچھل کر بری طرح سے کلا بازیاں کھاتی ہوئی زنبیل سے نکل کر باہر آ گری۔ وہ اس وقت ہوش میں تھی اور اس کا چہرہ شدید خوف اور گھبراہٹ سے بگڑا ہوا تھا۔ عمر یار تتا تم؟ عمر یار پر نظر پڑتے ہی اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، نہیں میں عمر یار نہیں، خسیارہ ہوں۔ عمر یار نے اس کے انداز میں بکھلانے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، اور شہزادی سسان جادو جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ خسیارہ؟ نہیں، تمہارا نام عمر یار ہے، میں تمہیں پہچانتی ہوں، تتا تم نے ہی میرا تلسم سیاہ شکل تباہ کیا تھا، میں نے روشن گولے میں دیکھا تھا۔ وہ حد سے زیادہ گھبرائی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ 3 تلسم نہیں شہزادی سسان جادو، 5 تلسم۔ پہلا تلسم باغ کا تھا جس پر جڈال جادوگر تم میرے مقابلے پر لائی تھی، جو میری تلوار میں طوطا پروئے جانے کی وجہ سے مارا گیا تھا۔ دوسرا پاگل تلسم جس میں تم نے مجھے پاگل جادوگروں کے بیچ میں چھوڑ دیا تھا۔ تیسرا تلسم بدروحوں کا، اور چوتھا ان جنات کا تھا جنہوں نے مجھے گرز مار مار کر ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی، اور 5واں تلسم جادو باغ کے ان 7 دروازوں کا تھا جس میں اگر میں سوچے سمجھے بغیر چلا جاتا تو جل کر بزم ہو جاتا، مگر میں نے اللہ کی مدد اور اپنی عقل سے ان 5 طلسمات کا خاتمہ کر دیا، ورنہ تم نے تو مجھے ہلاک کرنے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑ رکھی تھی۔ عمرو نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، اور شہزادی سسان جادو نے سر جھکا لیا۔ مجھے معاف کر دو عمرو یار، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ میں نے جس انسان کو ایک معمولی اور حقیر سمجھا تھا وہ حقیقت میں انتہائی طاقتور، بہادر اور ذہین ترین انسان ہے۔ اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ طلسم ہوشروا کے جادوگر اور میرا باپ شہنشاہ افراسیاب اور میری ماں ملکہ حیرت جادو تم سے کیوں خوفزدہ رہتے ہیں۔ تم واقعی ایک ناقابل شکست انسان ہو۔ اس نے سر جھکاتے ہوئے اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، اور عمرو یار آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے اس کی شکل دیکھنے لگا۔ یا حیرت، یہ تم کیا کہہ رہی ہو شہزادی سسان جادو؟ میں نے تو سنا تھا کہ تم انتہائی ضدی، مغرور اور خود سر قسم کی جادوگرنی ہو اور اپنے دشمنوں سے کبھی ہارنا گوارا ہی نہیں کرتی۔ پھر اب؟ عمرو یار نے اس کی طرف تعجب بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، دشمن اگر طاقتور ہو تو میں اس کی قدر بھی کرتی ہوں عمرو یار۔ اس نے نظریں اٹھا کر مسکرا کر کہا، حیرت ہے شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو کی بیٹی اور کسی کی قدر کرنا بھی جانتی ہے۔ حیرت ہے، واقعی حیرت، عمرو یار نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ عمرو یار، تم نے مجھے اپنے اس تھیلے کی اندھیری وادیوں میں قید کر لیا تھا، پھر میں پوچھ سکتی ہوں کہ تم نے مجھے آزاد کیوں کیا؟ شہزادی سسان جادو نے پوچھا۔ میں تمہیں اصل میں تمہارے مغرور پن اور خود سری کی سزا دینا چاہتا تھا، مگر اب تم باتیں ہی ایسی کر رہی ہو، میں تمہیں سزا دوں تو کیا دوں؟ عمرو نے جواباً مسکرا کر کہا، ایک سزا تو برحل دے سکتے ہو۔ شہزادی سسان جادو نے چند لمحے تعقف کے بعد سنجیدگی سے کہا، کیا؟ عمرو نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھ سے شادی کر لو۔ شہزادی سسان جادو نے اچانک کہا، اور عمرو یار بری طرح سے اچھل پڑا۔ شادی؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو شہزادی سسان جادو؟ عمرو یار نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں عمرو یار، میں سچ کہہ رہی ہوں، تم جیسا بہادر، ذہین اور عقل مند انسان مجھے کہیں نہیں مل سکتا۔ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ اور مجھ سے شادی کر لو، یہی میری سزا ہے اور یہی میری خواہش ہے، اس نے کہا، اور عمرو یار کا رنگ فک ہو گیا۔ ارے باپ رے، یہ کیا کہہ رہی ہو شہزادی سسان جادو؟ اگر تمہارے باپ اور تمہاری ماں کو اس بات کا علم ہو گیا تو وہ مجھے زندہ درگور کر دیں گے، اور تم نہیں جانتی
کہ میں پہلے سے ہی شادی شدہ ہوں. میری بیوی کا نام چاند تارا ہے اور وہ ہتھنی سے بھی زیادہ موٹی ہے. اگر اسے معلوم ہوا کہ میں نے دوسری شادی کر لی ہے تو وہ میری گردن ایک لمحے میں مروڑ دے گی. امرو نے اپنی گردن پر ہاتھ رکھ کر ڈرے ڈرے لہجے میں کہا، تمہاری بیوی کو میں خود ہی رام کر لوں گی امرو، اور رہی میرے ماں باپ کی بات تو ان کی فکر مت کرو، انہیں میں خود منا لوں گی. اس نے جلدی سے کہا اور امرو ہنس پڑا. شہنشاہ فراسیاب اور ملکہ حیرت جادو اپنے سب سے بڑے دشمن کے ساتھ اپنی بیٹی کو شادی کی اجازت دیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس ناممکن کو ممکن بنانا میرا کام ہے. شہزادی سسان جادو نے کہا. ٹھیک ہے شہزادی سسان جادو، اگر تم اس قدر بضد ہو تو میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. جاؤ پہلے اپنے ماں باپ سے اس شادی کی اجازت لے آؤ، پھر میں تمہیں اپنے ساتھ لے چلوں گا. مگر میری ایک شرط ہے، اور وہ یہ کہ یہ شادی بڑی دھوم دھام سے ہونی چاہیے. تمہارے ماں باپ یعنی شہنشاہ فراسیاب اور ملکہ حیرت جادو اس شادی میں ضرور شریک ہوں گے. امرو یار نے کہا اور شہزادی سسان جادو خوشی سے کھل اٹھی. اوہ تم ان کی فکر مت کرو امرو یار، میرے ماں باپ میری ہر بات مانتے ہیں، وہ اس شادی کے لیے ضرور راضی ہو جائیں گے. میں جا رہی ہوں، تم یہیں رک کر میرا انتظار کرنا، میں جلد ہی خوشخبری لے کر تمہارے پاس آتی ہوں. اس نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا اور منتر پڑھ کر غائب ہو گئی. اس کے غائب ہوتے ہی امرو یار کے حلق سے کہکے نکلنے لگے. ضرور تمہارے ماں باپ تمہاری مجھ سے شادی کی اجازت ضرور دیں گے شہزادی سسان جادو. مجھ جیسے دشمن سے تمہاری شادی کرنے کی بجائے وہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے مارنا زیادہ پسند کریں گے. امرو یار نے ہنستے ہوئے کہا اور سر جھٹک کر شہزادی سسان جادو کی بے وقوفی پر ہنستا ہوا تلسم ہوشربا کی سرحدوں کی جانب بڑھتا چلا گیا. وہ سوچ رہا تھا کہاں شہزادی سسان جادو اتنی بڑی جادوگرنی تھی جس نے اس کو اپنا سب سے زیادہ بڑا دشمن جان کر 5 خوفناک تلسم بنا کر ہلاک کرنے کی کوشش کی، اور یہاں وہی شہزادی اس قدر معصوم بن گئی تھی کہ وہ اس سے شادی کرنے پر آمادہ ہو گئی تھی. وہ پاگل پن نہیں تو اور کیا تھا. بہرحال امرو یار انہی خیالوں میں ڈوبا ہوا تلسم ہوشربا کی سرحد کے قریب چلا گیا. اس بار اس نے آگ کی دیوار عبور کرنے کے لیے نہ ہی چپلوں کا سہارا لیا اور نہ ہی کسی جادوگر کا بیس بدلا، بلکہ آزمائش کی طرح اس نے موت قبر سے ملا ہوا سرباہ خوشبو والا سرخ موتی منہ میں رکھ کر اس آگ کی دیوار سے دوسری طرف جانے کی کوشش کی تھی، اور وہ اس میں کامیاب رہا تھا. یہ دیکھ کر امرو یار کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی. اس مہم میں نہ صرف اس کے ہاتھ بڑے بڑے خزانے آئے تھے، بلکہ یہ سرخ موتی بھی مل گیا تھا جس کی مدد سے اب وہ کسی بھی وقت اور کبھی بھی تلسم ہوشربا میں داخل ہو سکتا تھا. اور پھر اسے خوشی اس بات کی بھی تھی کہ اس مہم کی کامیابی پر سردار امیر حمزہ بھی ایک بہت بڑا خزانہ اسے انعام میں دینے والے تھے. تلسم ہوشربا کی آگ کی دیوار عبور کرتے ہی وہ تیزی سے سردار امیر حمزہ کے لشکر کی جانب دوڑنے لگا تاکہ سردار امیر حمزہ کو کاکوش جادوگر کی ہلاکت کی خبر سنا کر ان سے جلد اپنا انعام وصول کر لے.